override the rules which violate the independence of the judiciary. So this is where I draw that principle. There are two judgments. But this judgment says that the rules will prevail If over the statute. Yes, if the statute violates the independence of the judiciary, that's the criteria. But as a general principle, there are two judgments. One is from India, AIR 1964, Supreme Court 855. It's all written there, in which this conflict came before the Indian Supreme Court. Where is it written? In your booklet? Page 5, top of Sir, ये page 5 पे first 2 paragraph देखिएगा, और अगर ऊपर ही देखिएगा तो मैंने एक जजमेंट दी है AIR 1964 Supreme Court 855, in which a conflict between a rule of the Indian Supreme Court as well as an act came, and they said the act. I still don't know, you're going again around. Simple proposition is, no, sorry, you have to answer these questions. So all power vests in the Chief Justice, not in the full court, because full court is then dependent on whether the Chief Justice wants to call a full court meeting or not. The last full court meeting before the one that was called on 18th of December was about 4 years before. Prior to that, a lot of issues had accumulated which have still not been addressed through the full court meeting. So why are you hesitant in calling a spade a spade? Sir, I'll answer that question now. My lord, the proposition which has been put forward, and this is one of my objections on the Ghulam Muhyiddin case. फिर आप कैसे पे चले गए? जी सर, आप जवाब तो दे मैं दे रहा हूँ कभी आप इधर चले जाते हैं? That is the first नहीं, case. आपको मैंने एग्जांपल दे दी है। मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रिंसिपल स्टेट कर दूँ। अच्छा चले, मैं आपको बता देता हूँ, अब चलें, हम इस कानून को उड़ा देते हैं, ठीक है? इस कानून को हमने उड़ा दिया, ऐसी मफरूजा दे रहा हूँ, ये कानून उड़ गया, ठीक है? अभी कोई रूल बनाना, मैं नहीं फुल कोर्ट मीटिंग करता हूँ, आप करेंगे क्या मुझे जरा बता दीजिए। देखिए फैसल साहब, you are a highly acclaimed constitutional lawyer, so praising me or anyone else should not be a substitute for responding to a query. A constitutional query I'm asking you. अभी यही क्वेरी आपका, आप फिर आप इस केस में ले जाएंगे गुलाम मुहय्यिद्दीन केस। अब मैं कोई केस साइट नहीं करूंगा, आपके सवाल का जवाब दे। सर, the independence of the judiciary is not linked or is not threatened if the role of the Chief Justice is reduced. Now, that is not the principle. That I think it took you a long time to say that. Yes. No, I've written that here, sir. You haven't said it. Here. So this whole debate that the master of the roster must be the Chief Justice has been elevated to a constitutional principle. It is nowhere in any case law as a constitutional principle. As Mr. Salahuddin rightly pointed out, its whole basis is in terms of judicial history and in terms of statutory law. Ghulam Muhyiddin case is the first case which lays down that the Chief Justice, being the master of the roster, is linked with the independence of the judiciary. Your Lordship will find no case which makes this link. The link has always been with the independence of the judiciary linked with the Supreme Court itself, not with the particular... Mr. Professor Siddiqui, as far as the interpretation of judgments, what has been decided, you can give a lecture in a law school. Okay? Here the full court of Pakistan is sitting. We don't want to be given a lecture on precedents. We want to be enlightened by the understanding of the Constitution, which we keep saying is an organic thing, pulsating, evolving, catering to all sorts of situations. I mean, if you're just going to be stuck with the case law, then we should just take a lecture in some law school. My answer is... There is no constitutional input then coming. My answer is that there is nothing in the Constitution... The context of that, what you're citing from that judgment is legislative intervention. But the problem is not whether the Chief Justice is the master of the roster. That is not the context of what we are considering now.
The context is, and let me therefore ask you the question which I have asked Mr. Salahuddin and Mr. Zaid Ibrahim. I thought if we talk about which question comes first, now another question has been put on another question. Can you answer mine and we get on with it, and another question can be asked. So please don't mix up my question with other questions. You respond to my question. Let another question be asked after you've given an answer, or you can keep your answers safe till you finish your submissions. My Lord, I don't want my question to be added on to when I have a clear-cut question. Hopefully you've understood it. If Yes, you I've haven't, I've explained it further. yes, Thank I've you. understood. If I may answer Ji. that question. Sir, I thank thought you. you'd finished with your answer. No, sir, thank you. Sir, my answer is that reduce... Never take my permission. Sir, Double standard. نہیں sir, آپ مجھ سے ارے کوئی بات نہیں, سوال لائٹ کم نوٹ پوچھ آگے بڑھے. بڑے سوال کم پوچھ اس لیے میں ریلیکسڈ ہوں. Are you taking the permission for... چلے آئیے آگے بڑھیے. Sir, جی. Sir, there is nothing in the Constitution which equates the Chief Justice with the Supreme Court. And what has this law done? Why don't you say so? End of Sir, story. I What's said- more to be said Sir, then? what is this law? But سب نے Mr. Siddiqui, ایک آپ کا answer ہو گیا. سوری Is this your answer? نہیں آنسر ہوا ہے, بات تو کر لیجئے, بات کر لیجئے. ویسے صدیقی صاحب, میں سب سے آج میں نے سب سے کم سوال پوچھے. سیکشن 2 پہ تو پھر آپ کا میں لے لوں. صدیقی صاحب, میں نے آج سب سے کم سوال پوچھے. کم از کم یہی رائٹ ماسٹر آف دا روسٹر کو دے دیجئے پلیز. اس کا جو کانٹیکس ہے نا وہ بات کا وہ یہ ہے جو میں نے سوال ان سے کیا تھا اپنا صلاح الدین صاحب سے, زاہد ابراہیم صاحب سے, دس لا آپ تو اس کو بڑا ریسٹرکٹیڈ کر رہے ہیں نا, بٹ واٹ دس لا ڈز از اٹ میکس پارلیمنٹ دی ماسٹر آف دی روسٹر فار دا سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ اس سے فیصل صاحب نہیں کر رہے Nothing ہیں in this law will do. اس کو یہ اثر اس سوال کا آپ جواب دیجیے. My lord, there is اس کا nothing in جواب this. دیجیے پہلے صاحب کے There سوال is کا. پھر nothing سوال in کا. this law which makes Parliament the master. I mean, what has happened to the Chief Justice under Section 2? Has his role been eliminated? He is one of the members of the No, committee. you're missing the point. You were present. آپ اپنا جواب تو سن لیں نا آپ کا پہلے. آپ جواب دیجئے پلیز. Sir, in terms, because there is no constitutional provision which gives this elated position to the Chief Justice, and the Chief Justice is equated with the Supreme Court. For example, giving the power of the constitution of benches to three senior most judges, how does that violate the independence of the I'll tell you. How does آپ that بات تو violate? کمپلیٹ کر لیں پلیز. Because it is that committee is the creation not of the full court, but میں نے آپ سے 2-3 باتیں اور بھی پوچھی تھی. اگر چیف جسٹس فل کورٹ نہ کال کرے, اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے, تو پھر پارلیمنٹ نے کر لیا ایک کام, ٹھیک ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا میں نے, تو کسی دوسرے نے کر دیا, تو اب وہ کمپٹنس ہے. تو اگر میرے ہی میں کمپٹنس ہے, چلے وہ بات بھی مان لیتے ہیں, نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ایک لاک جام ہو گیا. کیونکہ چیف جسٹس نے کہا میں نے تو کرنا نہیں ہے کسی صورت میں, اور میں کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا. تو بنیادی بات تو یہیں آ کے ٹھہرتی ہے نا. اب سادی باتوں کو سادے الفاظ میں بیان کرتے نا. اتنے ججمنٹس, یہ پہلے ایشو آیا نہیں تھا سپریم کورٹ کے پاس, تو نیا ایشو ہے. تو آپ زیادہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کیجئے نا. اگر ہم آئین کی تشریح صرف ججمنٹس ہی سے کرنے بیٹھیں تو پھر ہمیں ٹیکسٹ بک اٹھا لیں گے, پڑھ لیں گے, اس میں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کے کانسٹیٹیوشنل لائرز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کہیے گا فلاں آپ پڑھ لیجیے بک آن کانسٹیٹیوشنل لا, وہاں آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. نہیں, وہاں جواب نہیں ملیں گے, کیونکہ اب جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی, اور ہو سکتا ہے پہلے غلط دیکھی گئی ہوں, یہ بھی ممکن ہے. تو اپنا ویژن کھلا رکھنا چاہیے, بے شک وہ میرے خلاف بات ہو یا میرے فیور میں ہو. ادھر تو میں اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہونا چاہیے کہ آپ چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوں اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے اختیارات میں کمی لا رہے ہو, تو آپ ہچکچاہٹ کیوں, آپ کی طرف سے کیوں یہ ہچکچاہٹ نہیں, میں نے تو کلیئرلی اسٹیٹ. نکراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ, نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان ڈومکی کی ملاقات.
نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ۔ صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی بھی موجود تھے۔ ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 16 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے اور 49 پیسے پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے اور 65 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ فیصلہ آج ہی متوقع۔ صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی۔ 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریر چوک تجویز کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج ہی سے ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں۔ یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے۔ صداقت عباسی کا اعترافی بیان۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء۔ ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی۔ تورخم سرحدی گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان جا چکے۔ ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات۔ مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی۔ شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روزہ روشن کی طرح عیاں۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ۔ حیدرآباد میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ پہلی وکٹ 5 رنز پر گر گئی۔ کسال پریرا بغیر کوئی رن بنائے پویلین واپس۔ پاتم اسانکا اور کشال مینڈس کی 50s۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ۔ دھرمشالہ میں انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 365 رنز کا ہدف۔ ڈیوڈ ملان کی شاندار سنچری 140 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جروٹ نے 82 رنز بنائے۔ جونی بیرسٹو نے نصف سنچری سکور کی۔ میچ پی ٹی وی ہوم پر براہ راست۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی۔ ضلع شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوان شہید۔ بھارتی فورسز کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری۔ جبالیہ مہاجر کیمپ میں شہری شہید۔ سہونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی۔ 4000 سے زائد زخمی۔ رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق۔ 1,23,000 سے زائد بے گھر۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ غذائی اشیاء، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند۔ حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک۔ اعلیٰ فوجی افسران سمیت 150 اسرائیلی یرغمال۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کا کریں گے خیر مقدم۔ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے۔ براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو۔ handle on the Supreme Court to pick and choose in what way it wants the matters to be heard. I think I will agree with Ijaz Sahab and I'll take it forward. And why don't you say, yes, it is interfering? Let's say it, let's accept it for the sake of argument. Yes, it is interfering. Why don't you say, because the Chief Justice, you are not doing your job? Why can't you say that? Why? What's the hesitation in saying that? No, there is no hesitation. Because you are not fixing urgent cases. You are fixing cases at random, which may, I mean, I'm putting this allegation on myself. So let it not be understood that I'm putting it on somebody else. I'm fixing cases which I want to. I'll say Mr. Faisal Siddiqui's cases will not be fixed at all. Your practice goes for a 6.
I'll say only cases of Mr. Abid Zubairi should be fixed, or whatever, whichever counsel should be fixed. Okay? You can't do anything, right? But so why don't you say, even if it is interference, it is good interference? Now the only question, back to question of my lord, जो जज साहब ने पूछा था पहले ही दिन से पूछ रहे हैं, और वही मेरे ख्याल में असल सवाल है, कॉम्पिटेंसी की वाली बात रह जाती है. अदरवाइज वाई यू हेसिटेटिंग? से आप लोग अपना काम सही करें तो यह ना लेजिस्लेशन की जरूरत बनती, ना कुछ होता. अब जब लेजिस्लेशन बन गया, हम कहेंगे हम किसी से अकाउंटेबल नहीं है. हमारे पास जितने केसेस बढ़ते जाएं, हम फैसला करें, ना केस एक केस सुने दिन में 50 केस सुने, हमारी मर्जी है. ठीक है? नहीं, सॉरी, इस तरीके से नई चीजें चल सकती हैं. हर अदारा को खुद एहतसाबी करना होगी सबसे पहले, इससे पहले कोई और उसकी एहतसाबी करे. तो पता नहीं, ये सीधी सीधी बात है. अब सीधी सादी बातें करें. अब केसेस में हमें उलझा करके घंटों चल रही है बहस. मतलब frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence of the judiciary. Yes, if that principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course, then Section 2 goes. But I don't think, if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the committee, and it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He's one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult one, which is, and Justice Shahid had asked a very important question about framing rules, framing rules. And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have a look at that. But I'll move on to the second. But that's a very important question. There is no provision which says that rules should be framed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your Lordships to read down. This is the only provision. Which is section? Section 3, sir. 3. What Section 3 does is that it says that there is this committee will at an initial stage look at whether these petitions are maintainable, whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it or not? Now, this is clearly, as His Lordship Justice Mansoor has held, this is clearly a judicial adjudication. And this committee is really acting on the administrative side. It's obvious from the language of this provision. Now, there is nothing unusual, of course, about this initial, examination of these. The US Supreme Court does this. There is no hearing, there is no reasons at the leave granting stage. So the real problem is not that. The real problem is... There is a problem here. With all due respect, your analogy is wrong. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of the 9 judges, yes, at least 4 must agree to hear the case. That case goes to full hearing. But this scrutiny that you're talking about, that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. That is committee, because they all sit en banc. No, sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. No, that is not the problem with Section 3. Sir, मैं वही तो बता रहा हूँ. Your Lordship is saying that when those 4 judges sit, No, it's not the 4 judges. They have what are called conferences. I think every second Saturday they have a conference in which all 9 judges sit, and the cases are put up in conference. Any case that musters 4 votes out of the total 9. Yes. It's not a committee of 4 that sits. All 9 sit. The full court sits. What we would call the full court, that sits. And if 4 out of those... and 5 when there is a grant of a stay order. Sorry? And 5 when there is a stay order. Yes. आप तो Section 3 की बात कर रहे हैं ना? जी. तो अगर 4 जो हैं वो नहीं 4 वोट उसको नहीं पढ़ते, what they call cert denied. ठीक है? So it's not that there's a separate committee. Whatever they do, because they have their own, because they always sit en banc.
یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ تھری جو what my learned colleague Justice Mansoor Ali Shah has stated in a very clear statement of principle that the power of adjudication cannot be in the hands of any administrative committee. The context in which my learned colleague gave judgment was registrar, but as a matter of principle, with all due respect, it doesn't matter whether it's a committee, no matter how eminent or senior those judges are, the problem remains the same. So the US example, I'm sorry, is not... Sir, I was giving it for a different reason. If your lordship آپ had یہ بھی allowed بتا me... دیجئے کہ اگر ہم دیکھیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے ایگزامپلز ہم دیتے رہتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکن سپریم کورٹ میں 120 کیس سے سالانہ فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ سپریم کورٹ, اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں تو پھر نمبرز ہمیں دیں. ہمارا سسٹم بالکل فرق ہے. ہمارے سسٹم میں ہر کوئی سپریم کورٹ جب تک نہیں آتا ہے خوش نہیں ہوتا ہے, یا سی پی ایل اے میں آئے گا یا سیلیبل اپیل میں آئے گا. وہاں یہ سسٹم ہے نہیں, بہت کم کیسز ہوتے ہیں. تو اگر آپ ہر کیس پہ بیٹھ کر کے فل کورٹ یہ تعین کر سکتا ہے, یہ والے سن لیں نہ سن لیں, تو آپ یہ ساری باتیں پھر بتائیے نا. اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوسری جگہ سے لگانا ہے تو پھر انگریزی میں کہتے ہیں کمپیئر ایپلز وتھ ایپلز اینڈ پیئرز وتھ پیئرز. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایگزامپل لے لیں اور ادھر تو جی 120 کیسز ہیں. اچھا 120 کیسز میں اگر پورا امریکن سپریم کورٹ بیٹھ کے تعین بھی کر لے تو کتنا وقت لگے گا؟ آپ بیٹھ کر کے 56,000 کیسز کو تعین کر لیں, وہ بات ہی نہیں ہوگی, وہ الگ بات ہے. تو زیادہ ہوتے ہیں. clarify آپ بتائیے. cases run in several thousands. جی several thousand. Out of those only جی 100 or ہمیں odd دیکھیے جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں مجھے نہیں پتا. اگر آپ کوئی چیز فائل کریں ہم پڑھ لیں گے Sir, اس کو. the only reason I cited that, I agree with you. Supreme Court کی Wikipedia I agree. I actually agree with you. What I'm citing it, the problem with the provision is not that reasons are not given or there is no hearing. The problem is this maintainability adjudication cannot take place on the administrative side by even a committee. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار. دیکھیں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کو ریڈ ڈاؤن کر دیں اور ریڈ ڈاؤن اس طرح کریں کہ the scrutiny may take place. But whatever the petitions are should be put up with the scrutiny report to a judicial bench. This is the way to say یہ صرف یہ آپ کو کرنا ہے اور not maintainable. آپ نے سیکشن 3 پڑھا نہیں ہے, اس کا آخری پارٹ پڑھیں. جی آپ جو رپورٹ کی بات ریڈ ڈاؤن کرنے کی کر رہے ہیں, اس سیکشن کا آخری پارٹ پڑھیں. Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and if the committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 or part 2 of the Constitution involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the committee for adjudication of the matter. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, which may you know, یہ آخری words ہیں, they would need to be eliminated. No, obviously no. Committee, so the three member committee وہ اس کو scrutinize کرے. Yes. Say not maintainable, puts it up before a 5-member judge, of which No, why 5-member bench? 3-member bench? ابھی صرف یہ وہ کیسز پٹ اپ کریں گے سے مینٹینیبل پھر نہیں. یس, یہ تو ہر سر چیمبر میں اپیل جاتی ہے, انیشلی ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے مینٹینیبلٹی کا ایشو. دیٹ ڈزنٹ بار دا کورٹ فرام ڈیسائیڈنگ دی مینٹینیبلٹی question when it is put before a judicial bench. سوال جو انہوں نے پوچھا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ کہہ دیں کہ not maintainable, yes, then what would be the remedy available to the aggrieved person? اگر وہ کہہ دیتے ہیں not maintainable, I would say this is what your lordship has. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو مینٹینیبل ہوگا وہ بینچ کے پاس جائے گا. نہیں, اگر فرض کریں وہ نیگیٹو میں اس کا پھر بھی بینچ کے اوپر پاس جائے گا. سر نہیں جائے گا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر یہی تو ریڈ ان کرنا ہے, یہی ریڈ ان بات سنیں, اس میں یہ بھی لکھا یہی ہوا ہے ریڈ ان کرنا ہے. which may include members of the committee. Yes. So notionally it can go before the same judge again. Yes. And this time you would expect them to hold that it is maintainable. سر پھر تو ریویو جورسڈکشن بھی ختم کر دینی چاہیے. نہیں, مگر دوسری بات ہے کہ اگر یہ قانون اگر دیکھیے اس کو سلوشنز ڈھونڈنے سے پہلے جو موجودہ نظام ہے اس قانون کو ایک طرف رکھ دیجئے.
اس موجودہ نظام میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے صاحب ادھر بھی تھوڑی سی توجہ دے دیں کبھی کبھی. نہیں سر آپ پلیز شرمندہ پہ شرمندہ نہیں تو آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں. تو ذرا یہ دیکھ لیجیے موجودہ نظام میں اگر یہ ایکٹ تصور کر لیں کہ نہیں ہے بنا, اب 184 کی آئی تھنک, اب تو وہ برانچ میں لکھے گا ناٹ مینٹینیبل, یہی لکھے گا نا, یا پٹ اپ کر دے گا کورٹ میں یا لکھ دے گا, پھر اس کی کریں گے چیمبر اپیل, ٹھیک ہے, پھر جج کہہ دے گا دی آبجیکشنز آر سسٹینڈ اور اوور رولڈ. تو یہ کہنا کہ یہ جو نظام آیا ہے یہ موجودہ نظام سے خراب ہے تو ایک الگ بات ہے. نہیں موجودہ نظام سے بہت بڑی ابھی تو وہ اختیار سارا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ رجسٹرار خود بھی نہیں کر رہا ہے, وہ کوئی سب ڈیلیگیٹڈ پاور ایکسرسائز کر رہا ہے جو پتہ نہیں جو پٹیشن انٹرٹین کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بہت سے لوگ شاید اپیل بھی نہ کریں, وہ بھی چیمبر اپیل ہے, وہ اگین وہی اب وہی جج اگر چیمبر اپیل میں اس نے سپوز کہہ دیا وہ کل بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اور چیز طرح کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اب بینچ میں بیٹھ کے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں. All cases which go through scrutiny should be put up before a judicial bench. What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے, What is the issue? فیصل صاحب یہ بتائیے کیا جو اس کی ڈیفیکلٹیز یہاں پہ ابھی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, are we empowered under Article 191 to amend our rules accordingly and remove these difficulties? The power vests in us. بالکل. So there, I don't see any difficulty I or don't problem in see this. how this provision is a threat to the independent. If all cases after scrutiny are put before a judicial bench. Mr. Faisal, یہاں پہ ایک چیز اور کلیریفائی کر دیجیے. 191 کے تحت اگر فل کورٹ کی میٹنگ کال کرنی ہے تو کس نے کال کرنی ہے؟ Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. It says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches with the committee now. Sir, وہ full court meeting کی بات کر رہے ہیں, not the constitution of benches. تو اس کا مطلب Sir, that is a practice, your lordship. نہیں تو پریکٹس تو یہی ہے نا کہ that is to be done by the Other Chief judges Justice. can call the meeting and amend the rules. Yes. And they do it. Sorry? If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. Sir, these are very difficult questions which I need to really think آپ کے about. سامنے ایک سچویشن چیف صاحب نے رکھی ہے جی بالکل. کہ اگر میں کیس فکس نہیں کرتا تو کیا ریمیڈی ہوگی آپ سر کے پاس؟ مجھے ان سوالوں The other judges would be silent spectators. Can they call the convene the یہ جو meeting and amend the conflicts rules? ہے within judges, ان کے بارے میں اس کا جواب اسی لیجسلیشن میں دیا ہوا ہے. 2 سبسیکشن 2 پڑھے. وہ کمیٹی کی میٹنگ پھر وہ کمیٹی وہ کانسٹیٹیوشن آف اس بینچز سے اوپر جب شروع کریں گے تو اس میں کون سی چیز رہ گئی ہے؟ ایوری کاز اپیل میٹر وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ سب کچھ ہو جائے گا. نہیں سر, یہ جوڈیشل کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہیں, ان کا سوال وہ سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی چیز ہے جو اس میں اومٹ کی گئی ہے. سر آئی ووڈنٹ لائک ٹو ریڈ میٹر ایز انوالونگ فل کورٹ میٹنگز. یہ پہلی دفعہ سچویشن ارائز ہو رہی ہے جیسے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, تو اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں, تو وی نیڈ یور اسسٹنس. واٹ از یور ویو پوائنٹ؟ فل کورٹ کال کرنے کا تو ویسے بھی رولز میں تو کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی پروویژن نہیں, بالکل نہیں. دس از پریکٹس. دیکھیے صاحب جی لائٹر نوٹ, اتنے پیسے کلائنٹ نے نہیں دیے. اب میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. مجھے اس کیس کے اوپر سوچتے ہوئے اتنے ہفتے لگ گئے. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. Mr. Siddiqui, ہم نے سنا ہے کہ you are a sportsman. کبھی کوئی ٹیم ایسی دیکھی ہے جس کے 3 کپتان اور وہ جیتی ہو؟ And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. Sir, ویسے صدیقی صاحب اسپورٹس سے میرا بھی تعلق ہے, کپتان اور وائس کپتان ضرور ہوتے ہیں. سر سپریم کورٹ میں ہوپفلی کپتان نہیں ہونا چاہیے. سر لیٹس موو آن. آئی جسٹ رننگ تھرو. صدیقی صاحب کیپٹن ایک ہی اچھا لگتا ہے. سر
Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench less than not be less than 5. I think that is again a dictation. My lord, I mean, it is. Shall not be. My lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If this rule can be laid down by the court in its rules, and if Parliament has legislative, in terms of its rule-making powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule violates a principle. That's a big if. Yes. If Parliament has no legislative power, then this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at this provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the and the only move on. According to you, Parliament has the power. We will decide whether Parliament has power or not. Now move on. Clarity if the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will destroy the power of the Supreme Court to make rules and violates the independence of the court. Okay, so tomorrow the Supreme Court, full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much, we want to make it 3. Can they do it? In terms of cannot, this, in the presence of this law, they cannot. Yes. Yes. So And that means a power of this court has been trumped by a legislative instrument. Sir, the question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है Article 185(2)(f) में. चलिए देखिए कोई नई बात करें तो फिर दूसरों को सुन लेते हैं. एक सेकंड, एक आपने क्या दिया, 3 को रीड डाउन कर दें. सिर्फ 3 को. ठीक है. 4 is badly drafted. अभी हम 4 पे आए हैं, अभी आगे 5 से you have an uphill task. No, but sir, the point is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being impractical? A law can be struck down on various grounds. Yes. One of which is, it is vague. It is unclear. It is not beyond, on bad drafting. It is beyond legislative competence. But not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी sir. Sir, section 5 sir. Is that a confession? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना करें. Now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal. And the problem that if there are 8 or more if there are 9 judges, there would be no appeal. मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है. देखिए ये ऐसे ना अप्रोच. आप देखिए मौजूदा सूरत हाल में बेहतरती खराब थी. ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून मैं इसका जवाब दे रहा हूँ. नहीं, जवाब नहीं होगा. ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है. सवाल इसलिए नहीं उठेगा. सवाल तो वैलिड है. जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना. मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए. आप जरा तवज्जो दीजिए. जी. मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को 1 मिनट एक तरफ रख दीजिए. जी, अब कौन सी अपील है ही नहीं ना. तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है. तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है. अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा. या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया, 1% कराएंगे. मैं यही बात कहूंगा कि the mere fact that there isn't an appeal
in certain category of cases would not make the law unconstitutional. There may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because kisi ko right milega, kisi ko right nahi milega. Again, the question will be, ye kaise decide hoga? Again, we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So, on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that, because Parliament has said appeal honi chahiye. Aur appeal honi chahiye ka matlab hai that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. Mr. Faisal, if you look at to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. اچھا جی اس میں ایک اور بات اگر آپ مد نظر رکھیں, ہم اگین ریلم آف کنجیکچر سنگل بینچ اس وجہ سے جب ڈی بی سنتی ہے یا 3 جج سنتے ہیں تو اس لیے اس کی اپیل نہیں جاتی. لا ریفارم itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. جی میں ایک منٹ آپ سر جی دیکھیے ہم کنجیکچر سمجھتے ہوئے بھی بات کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے آخری اس فل کورٹ سے پہلے کون سی فل کورٹ تھی؟ I think 2015 سر. کتنے سال گزرے؟ جی 8 سال ہو گئے. تو ہم اس کیس کے لیے صرف فکر مند ہیں یا ہم فیوچر کے لیے فکر مند ہیں؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو پچھلے کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ وہ کیس میں وہ جو 21ویں امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رائٹ آف اپیل سلب ہو گئی اور وہ نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ نہیں ہم پچھلے کے لیے فکر مند ہیں تو ہم فیوچر کے لیے فکر مند. فیوچر کے جب بات آئے گی, جب ایکچوئل بات آئے گی ہمارے سامنے, پھر ہم اگر آپ ہمیں اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہم آپس میں کچھ سمجھ لیں گے اس کو. ہمیں یہ تو نہیں بتانا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے اسی مسئلے کو حل کرو جو آپ کے سامنے آ جائے. اب کیا مسئلہ ہوگا آئندہ؟ ہو سکتا ہے کبھی فل کورٹ ہونا, ہو سکتا ہو جائے. تو جب وہ مسئلہ آئے گا پھر آپ کو سنیں گے کہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے, 7 ممبر بیٹھنا چاہیے, 10 ممبر بیٹھنا چاہیے, وہ سارے باتیں ایشو کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو فل کورٹ ایک ہی بیٹھی تھی, مجھے جہاں تک یاد ہے, آپ کی بات صحیح ہے, 2015 میں 21ویں امینڈمنٹ کی بات. اس کے بعد تو فل کورٹ نہیں بیٹھی, تو یہ آئی ہے دوسری دفعہ فل کورٹ تاریخ میں. My answer to the question, this is one way of When legislation is framed, the legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind کہ جی فل اگر کورٹ ہیئرنگ کرے گا تو اس کی اپیل نہیں ہوگی. اینڈ اف اٹ واز تھاٹ اباؤٹ اٹ, وائی واز اٹ ناٹ مینشنڈ ان دی my response would be the obvious conclusion is that there is a flaw, and there is no flaw. Is so apparent there is no that flaw. Everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody to is saying that there should be an appeal. There can never be an appeal to the Supreme You Court. have actually misunderstood. No, Mr. Siddiqui, the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench
because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the committee decides, or as in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? کوئی لیجسلیچر دنیا کا اپیل دے ہی نہیں سکتا. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, there is an answer. We go around and put a full stop to it. کہ جب full court میں ہم بیٹھ کے, یعنی کہ ہم نے جب decide کر لیا full court, تو then there is no right of appeal. ایسی چیز کی deprivation کس طرح مانگ سکتی تو ہوئی نہیں سکتی. You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. No, it's not a problem at all. It's not a problem at all. But میں کہتا ہوں, اچھا یہ 9 ممبر کی یہ دیکھیے ایک سیکنڈ, سیکشن 5 میں لکھا ہوا ہے, سیکشن 5 پڑھ لیجیے. یہ جو پاور ہے رائٹ آف اپیل کا, آپ نے تین ججز کی کمیٹی کو دے دیا کہ کس میں وہ رائٹ آف اپیل دیں گے اور کس میں نہیں دیں گے. سر میں اس کا جواب دے دوں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, فل کورٹ I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases, no, where does the law say that? Sir, it is an impossibility. You cannot provide 50 جج بھی ہو جائیں کسی کورٹ کی, اب فل کورٹ کی اپیل کس طرح لارجر بینچ بن نہیں سکتا. دیکھیں صدیقی صاحب سنیں, that it has not even صدیقی صاحب ذرا دیکھیں, اس میں اپیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ the appeal should be heard by the larger bench. ٹھیک, لارجر بینچ کے نمبر نہیں بتائے کہ کیا ایک جج مزید بیٹھ کے لارجر بینچ ہوگا, 2 جج مزید اس میں ہوں گے. لارجر بینچ تو ہو ہی نہیں سکتی نا, اس کا جب فل کورٹ ہو گیا تو there is no larger bench for appeal. سن لیں, لارجر بینچ کی پروویژن بھی ہو سکتی ہے اگر ایسی سچویشن آئے. It's a matter of interpretation by the court and it's not. یہ ہم رولز میں دیکھ سکتے ہیں. ایون کانسٹیٹیوشن میں ذرا, ایون کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ اجازت دیتا ہے, whenever there is need, as per the constitution, a judge of any high court can be called for a particular case. تو لارجر بینچ بنانے کی اس میں بھی ہم ریڈ ان کر لیتے ہیں, یہ اس میں بھی ہم ریڈ ان کر لیتے ہیں کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. سو آپ 2 پروویژنز ہو گئے, ریڈ ان ایک ہوگی بیڈلی ڈرافٹیڈ, ایسے ہی کرتے ہیں. رولز میں کر سکتے ہیں. You cannot read down something which the legislature could never do. آپ ریڈنڈنسی تو اس اپیل میں ریڈنڈنسی تو نہیں ایٹریبیوٹ کر سکتے نا. آپ نے اپیل پرووائڈ کرنی ہے نہیں, اینڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ ریڈنڈنسی اچھا نہیں کرنی. بٹ لارجر بینچ کا مطلب یہ فل کورٹ کے اوپر اپیل نہیں ہوگی. آگے بڑھیں, آپ کا ہم نے موقع سن لیا. ہو گیا, لیٹ می کمپلیٹ. In order to preserve that right, in order to preserve the right of appeal, in essence, you can never constitute a full court. Sir, because full court پہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تو you can always constitute. In that case there will be no appeal. چلیں آگے بڑھیں. سر آپ کا موقع سن لیا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتی. چلیں اگلے بات بتائیں. سیکشن 2 ریٹروسپیکٹیوٹی کا ایشو تھا کہ اپیل دے دی گئی ہے ریٹروسپیکٹیولی. سر there are two principles which will radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice Athar. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are not orders which, that's the first thing. Wait a second, does the law say this or this is your interpretation of the law? Sir, 184(3 کے orders ہے نا, اگر آپ نے ریویو فائل کر دیا اس پہ ریویو کا آرڈر آ گیا. اگر کسی کو ابھی کسی کا ریویو پینڈنگ ہے and he wants to really have the right of appeal, he has to withdraw his review. You see, there is no cut-off date of filing appeal. There is open-ended. There is a cut-off date for filing appeal. Mr. Siddiqui, جب وہ سچویشن آئے گا ہم دیکھ لیں گے نا. سر سیکنڈ پرنسپل میں بتا دوں, سیکنڈ پرنسپل. سر یہ آپ مفروضوں پہ جا رہے ہیں, what may or may not happen, but just tell us. دیکھیے, surely it boils down to one thing. Some of us think the law should be struck down because the right of appeal is not being extended to what will happen to the scenario when there's a full court. Okay, others think it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law that it creates a right of appeal, but it is to be struck down only because in one given scenario there is no right of appeal? And sir, no law can be struck down on the argument of floodgates. No law can be. آگے بڑھیں نا, آگے بڑھیں. The second restriction is that
in every retrospective law, your lordships have said that this retrospectivity will never apply to closed and past transactions और वो vested rights have accrued. Sir, 184(3) के 1% से कम cases होते हैं. आप बात सुने. आपने रिव्यू निकाल दिया, आपने vested right निकाल दी, closed and past transaction कितने केस बच गए? कल ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि इसको आप रीड डाउन कर लें, and it actually means 30 days. Within 30 days of filing of the promulgation of this act, जो decisions आए हैं या before उसके आए हैं within 30 days, तब से वो limitation start होगी, लेकिन 1973 से या 1974 से नहीं होगी. ये भी argument आया और हमने note किया. Sir, I'm not arguing. There is nothing wrong with this provision if these two principles are. All right. I'll move on. Mr. Siddiqui, 184(3) is a constitutional provision जी, sir. and it is original jurisdiction. जी, sir. Appeal is continuation of the same. जी. How a law which is legislative incompetence because of not being a constitutional provision that can be provided by a simple lawmaking power of the legislator. I have extensively dealt. अगर आप मेरा नोट देख लीजिएगा उसमें. See, your jerky motions I just that want to, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, अगर आप allow करें मैं जरा Simple बता दें आप. It's your jerky motions that distracts judges. They don't get to concentrate on your arguments. Sir, there is no bar under Article 184(3) that it bars that you can't create an inter-court appeal, and that has been done in other laws also. I mentioned two laws, the Law Reforms Ordinance, Constitutional Forum, appeal is provided. That is an entirely different premises. No, my lord, I think it is clearly, and that is what, when I had read the judgment. It has been explained by Mr. Ijazul Hasan, and very thoroughly that has been explained. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court orders. But now I'll come to the most difficult part, and with the utmost respect to the benches, which is... incidentally, for the third time you have said, I now come to the most difficult part. So you're moving stepwise. Every section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so difficult. Every section is the most difficult part of the argument. The most difficult part is that one never wants to say that the Chief Justice with the Supreme. You know, there is a judgment which should be revisited. There are two judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this judgment, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें sir, 993 to 995. 993 to 995 इसमें क्या खराबी है? Sir, Section 8 in the Contempt of Court Act. ये कितने जजेस का? Sir, मेरे ख्याल में 5 दिखाओ बेटा. 5 member. 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने cognizance ले लिया है एक contempt का, और वो ये कहता था कि ये transfer कर दे. Chief Justice ने cognizance ले लिया और कहता था transfer कर दे. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो appeal है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे judgment दिखाना.
It's para 82. Para 82. ठीक है, para 82. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक मिनट. पेज बता रहे. पेज नाम क्या? 1004. ठीक है, para 82 हो गया. हम ढूंढ लेंगे. Para 82. And after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शो कॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे, सारे जजेस बैठेंगे. मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी. So that was such an interference that though whatever has been said, no, but can't you reconcile it by simply saying that in that case the parliament did something so extreme, yes, to protect people of a particular who have been may have committed contempt, therefore the court found it necessary to intervene. Here maybe that they have not done something so extreme. And the law was, I think, unconstitutional. So वो distinguishable है, provisions देख लीजिएगा. Now, I come to the judgment which, with due respect, I think if the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. Citation देते हैं. Sir, ये unreported है. It is 11th August 2023. 11th August, ये कितने member bench है? Three member bench. नहीं, this is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं रिव्यू वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. रिव्यू में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं बात करना है इसके मुताबिक. Sir, there are passages in this judgment. अगर इसमें देखिए, अगर हम फिर उसको रिव्यू को redundant बना देंगे. Sir, वो बात, I think even if those passages are revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए. But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब, दो बातें हैं. पहली बुनियादी बात है, अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में, जो राइट एक्सरसाइज है, उसको हमें बात नहीं करना चाहिए. अब जहाँ तक असूल की बात है, अगर हमने इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया, असूली फैसला किया, अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े वो तो एक अलग बात है, क्योंकि लार्जर नहीं वो हम देखें उधर जाने नहीं चाहते हैं, तो इस केस का जिक्र ही ना करें बेहतर. My last point and then I will conclude, sir. Page 8. One thing I need to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होंगी. And it was pointed out to the. Sir, वो poem थी ना, try again वो. उसका क्या बना उसका? Okay, you answered that. उसका केस You answered my question. Try again. There was so much desperation. नहीं वो satisfied हो गया. जी. उसमें भी review है या नहीं है? नहीं ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं, ये जो दूसरा नहीं ये उसी की बात कर रहे हैं. उसमें भी रिव्यू हुआ है या नहीं? जी नहीं सर उसी की बात कर रहे हैं. उसी की बात की. इसी में जी. अच्छा ओके. इसमें जो एक और केस हुआ ये subsequently आया. Sir, last point, which is page 8 of my note. Whether last point is difficult or easy? नहीं सर, ये सबसे आसान है. This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section 3, don't throw the baby out with the bath water. Sir, ये सारी जो provisions अगर आप देखेंगे तो independent है. सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से और किसी का ताल्लुक नहीं है. 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship comes to the conclusion, I hope your lordships and ladyships don't, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case.
I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing. To all your lordships and to your ladyships. Thank you. Thank you. At least speaking for myself, I compliment you for Thank you, sir. Answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank you, were well prepared. Thank you, sir. I'll add my voice to that. You must thank us also. We made you exercise, lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. اب کتنے لوگ رہ گئے بتا دیں کون کون سے ہیں؟ کوئی جو مختصر والے ہیں، کسی نے آپ کوئی نئی بات، کیونکہ کافی تفصیلی آپ کو فائدہ مل گیا، زاہد ابراہیم صاحب اور کون تھے فیصل صدیقی صاحب کا. اس میں سبمیشن یہی تھی کہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کیے ہوئے تھے، ریزولوشنز بھی تھیں کہ فل کورٹ کی کنسٹیٹیوشن ہو. وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا مائی لارڈ، بغیر آپ کی پریس ریلیز پڑے ہوئے. مائی لارڈ وہ ہم نے سی ایم لگائی ہوئی. نہیں تو آپ نے جو باتیں اگر لکھ دی ہیں تحریری طور پہ تو وہ ہم پڑھ لیں گے. اگر آپ کو کچھ مزید کوئی خاص پوائنٹ رہ گیا ہے جو ان سے چھوٹ گیا ہے تو بتا دیجئے، نہیں تو کافی اٹارنی جنرل میرے خیال میں مین آدمی شخص ہوں گے. اس میں سبمیشن یہی ہے کہ جو ایکٹ پاس، نہیں آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ایکٹ کو. اچھا تو یہ بتائیے کہ کیوں ڈویژن کیوں آیا ہے وکیلوں میں؟ پاکستان بار کاؤنسل ایک موقف لے رہا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دوسرا موقف لے رہا ہے. یہ کافی ایک قانونی بحث ہے. لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ بار نے جو ریزولوشن اور اپنی پریس ریلیزز دی ہوئی ہیں وہ اسی پرپز کے لیے دی ہوئی ہیں. وہ اگر اجازت ہو تو میں پڑھ لوں. میں آپ نے فائل کی ہوئی ہیں؟ نہیں ہم دیکھ لیں گے، اگر فائل ہیں تو ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا سی ایم اے نمبر سے بتا دیں. اس کا آسان جواب یہ ہے ریزنیبل مائنڈس کین ڈفر. یس منوج، اور اس میں سبمیشن یہی ہے کہ ریزنیبل مائنڈ، وہ آپ اپنا سی ایم اے تو بتائیے نمبر. پاکستان بار کاؤنسل نے کیا فائل کیا؟ مائی لارڈ 4207 8087 ایک سی ایم اے نمبر اور 8087. سوری دوبارہ آہستہ آہستہ کہیے، ایک شخص بولے. جی میم 4207 پہلے ہے، یہ الاؤ ہوئی ہے، اور 8087 یہ تو ہو گئی فل کورٹ. ہاں اچھا اوکے. 8087 دوسری کون سی ہے؟ 8087. 8087. ہم آپ کو ختم نہیں کرنا چاہتے مگر اگر وہ باتیں ہو چکی ہیں، وہ دہرانے والی بات نہیں ہے تو پھر رہنے دیں. اس میں سبمیشن صرف اتنی تھی کہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کی پاورز کو انلارج کیا گیا ہے، اس میں کرٹیل نہیں کیا گیا. اور اس میں اگر ایک جج صاحب کے پاس یہ اختیار تھا تو وہ اب 3 ججز صاحبان کے پاس اختیار آ گیا ہے. اور اگر وہ ود دی کانسیپٹ جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ مشورے کے ساتھ اگر کیا جائے، اس لیے کہ پہلے مشورے نہیں ہوتے تھے تو جس وجہ سے ہم نے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہم نے سفر کیا ہے. اور ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان نے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کیس ہے اس میں نسیم حسن شاہ صاحب نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ جو آرڈر ہم نے کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی اور کوئی پریشر تھا. تو اس لیے میری سبمیشن یہ ہے کہ ایسے آرڈر کیے جائیں کہ جس طرح آرمی چیف کو یہ بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بنے اور آرمی چیف بھی رہے، اور 4 آرمی چیف جو ہیں وہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ان یونیفارم. اور اس بات کا تعلق کوئی کسی کنسٹیٹیوشن سے نہیں ہے. کسی کنسٹیٹیوشن میں یہ مینشن نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف ہوگا اور وہ سیٹنگ ہوگا اور وہ الیکشن لڑے گا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے. اس لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے. نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا کوئی اثر نہیں، بلکہ مائی لارڈ ڈیفینیٹلی اس لیے کہ پریویسلی جوڈیشری نے انڈیپینڈنس ویو نہیں دیا، اس لیے کہ کنسٹیٹیوشن میں ایک اختیار ہے ہی نہیں ہے تو وہ بھی دیا گیا. اور انہوں نے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق دے کر کے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس لیے کہ اگر وہ رائٹ دیا گیا ہے، اگر ایک جج صاحب کے فیصلے سے کوئی سفر کرتا ہے تو وہ 3، 5 اور 9 اور اس طرح سنے. آزاد عدلیہ. تو اس لیے میری سبمیشن یہ ہے کہ جس طرح پریویسلی ہو گیا ہے کہ ظفر علی شاہ کیس ہے، اس میں فل بینچ نے یہ آرڈر فرمایا ہوا ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری بھی ہو گئے، آپ کنسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر سکتے ہو، اور آپ نے رائٹلی ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا. تو اس طرح کے اگر فیصلے ہوں گے تو ہم آگے فیوچر میں نہیں چل سکیں گے. میری سبمیشن صرف اتنی ہے کہ فیصلے ایسے کیے جائیں وہ جو قوم کو اور دنیا کو نظر آئیں کہ وہ جوڈیشری نے فیصلے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہو کہ آزاد عدلیہ تو ہو لیکن قانون و آئین کے پابند ہو؟ آئین کی پابند. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہی میری سبمیشن ہے. ٹھیک، شکریہ. آپ کو کتنے لوگ رہ گئے؟ آرگیومنٹس ہو تو ایسی. Is it short or is it long?
I'll try to be short. I've already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour, not more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions You now. can't get away that easy. No. I said 1 hour for me. کل آپ ہیں ادھر؟ I am. کل کوئی میرا کیس تو نہیں ہے کوئی بڑے والے کوئی بانچز ایک رکھا تھا نا بہت بڑا؟ ہاں ہاں کل پھر خیال میں آپ بھی ذرا فریش ہو جائیں، ہم لوگ بھی ذرا فریش مائنڈس کے ساتھ بیٹھیں گے. اگر آپ کو I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. Are you going to regulate us? Today I noticed that. Are you going to regulate us? Are you going to tell us how we are going to conduct ourselves? I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the unthing these days. Not flavor of the day. Okay. اچھا آگے سر. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت آپ ملاحظہ کر رہے تھے ناظرین. یہ سماعت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کی جا رہی تھی، جس کا آج کے لیے یہ سماعت جو ہے مکمل کر لی گئی ہے. اب کل دوبارہ سے یہ سماعت جاری ہوگی. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری تھی، جو اب سے کچھ لمحے قبل ختم ہوئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یہ کچھ تو نہیں لکھتے ہیں بریکٹ میں کر دیں MQM represented by Mr. Faisal Siddiqui, who during the course of arguments submitted a booklet and said he had not filed anything else. Full stop. He semicolon. He concluded his submissions, whereafter آپ ان کے نام لکھ دیں پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین اینڈ ایگزیکٹو کمیٹی اور آپ اچھا ٹھیک ہے. stated that they filed two applications. The first CMA number 4207/2023, which sought the constitution of the full court has become infructuous since the full court is hearing this case, and their contentions are contained in the other CMA 8087. Full stop. آپ ان کے submissions adopt کرتے ہیں یا نہیں؟ They further state that the submissions made in support of the act they adopt and don't want to repeat for the sake of کیا ہوتا ہے to avoid repetition. ٹھیک ہے. Learned Attorney General, it is now almost 4 p.m. Learned Attorney General states that he will take about an hour to conclude his submissions. Adjourned to kal tarikh Tuesday, comma Wednesday, comma 11th October 2023 at 11:30 p.m. Yes. I'm tired. Why not Just as well. Uzair Sahab, ji. By the way. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہو رہی تھی. چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں فل کورٹ اس کی سماعت کر رہا تھا. آج کے لیے اس دن کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے. کل سے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. سپریم کورٹ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوشٹکانت پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شنا خبر ساتی مہانی سنیتا عزیز. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک دے دوراج کوئٹہ اشتن. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بلوچستان گورنر محمد عبداللوی خان کاکڑ نگران وزیر اعلیٰ درین معاملوں نگران وفاقی وزیر ویسی بچٹ گین انا موکار بلوچستانی چیف سیکریٹری شکیل قادر خان گا بلوچستانی آئی جی پولیس گا موجود اسل. Sir, there is nothing in the Constitution which equates the Chief Justice with the Supreme Court. And what has this law done? Why don't you say so? End of story. What's more to be said? گلیت بلتستان کابینہ سیون بجلی کمی ٹرکے نومبری 15 تاریخ جو دکانی شمیر شب شو کے جو خطوط بند ہو کے فیصلہ کی گیا. وزیر اعلیٰ گلبر خانی صدارت صوبائی کابینہ امریکہ جو میڈیا بریفنگ دو جو قانون گا سیئتی وزیر سعید سہیل عباس ارین معاملوں وزیر شمس لون گا اطلاعات بارار خصوصی معاون ایمان شاہ ریگن کی تیلے ذریعہ ایکشل گا 4 میگا واٹ بجلی سنو کے منصوباج عمل ہو کے فیصلہ کی گئی. کابینس ناروے کمپنی تعاون گینی سورج و بجلی سنو کے منصوبہ شروع ہو گئی منظوری دی گئی. گلیت بلتستانی بجلی کا منصوبہ بندی وزیر راجہ ناصر علی کی ذہنی سیئتے بارار جگٹ لیل تھرو کے ضرورت ہے. ذہنی سیئتے حوالہ تقریب وکٹ خطاب ہو جو شریبن کی حکومت سے ٹھوکے منورو مشترک آتے اقدامات ہیں. انا موکار ذہنی سیئتے ماہر ڈاکٹر شاہدہ کراکرم ڈسیبلٹی فورم چیئرمین حسن مفتی صدر محمد خلیل کا متع مقررش تقریر تھے گئے. Elated position to the Chief Justice, and the Chief Justice is equated with the Supreme Court. For example, giving the power of the constitutional benches to three senior most judges, how does that violate the independence of the bank? نوٹیفیکیشن جاری تھے گن اجوکال وقت جو یار بے ہن ویوگنی ناران بابو سر میں نے آپ سے 2-3 باتیں اور بھی پوچھی تھی. عام طور تاتو شروع بے ہن بلی جو کہ جو بھتو میں آخری کچھ نہ کرے تو پھر پارلیمنٹ نے کر لیا ایک کام. ٹھیک ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا میں نے. کسی دوسرے نے کر دیا تو اب وہ کمپیٹنس ہے, مگر میری میں کمپیٹنس ہے. چلیں وہ بات بھی مان لیتے ہیں, نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ایک بلاک جام ہو گیا. یہ چیف جسٹس نے کہا میں نے تو کرنا نہیں ہے کسی صورت میں, اور میں کسی اور کو نہیں کرنے دوں گا. تو بنیادی بات تو یہی آگے ٹھہرتی ہے نا. اب سادی باتوں کو سادے الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا. اتنے ججمنٹس بھی پہلے ایشو آیا نہیں تھا, اس کے بعد نیا ایشو ہے. تو آپ زیادہ آئین خود مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کی اگر انقلاب ہو پیدا جو نہیں ہے ہمیں ٹیکسٹ بک اٹھانے میں پڑھنے کی اس میں وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کانسٹیٹیوشنل لائرز کی ضرورت نہیں. آپ یہ فنا آپ پڑھی کی بک کانسٹیٹیوشنل لا آپ کو سارے جواب نہیں ملیں گے, کیونکہ اب جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں دیکھی گئی, اور ہو سکتا ہے پہلے غلط دیکھی گئی, یہ بھی ممکن ہے. تو اپنا ویژن کھلا رکھنا چاہیے. جو شخص میرے خلاف واقعی میرے فیور میں ہے, ادھر تو میں اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ آپ میرے سے سامنے کھڑے ہیں اپنی جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے اختیارات میں کمی لا رہے ہو, تو آپ اس کے ساتھ آپ کی طرف سے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان دومکی کی ملاقات. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ, نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے. انٹربینک میں $280 اور 49. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان دومکی کی ملاقات. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق اضافہ. صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر ملاقات میں نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی بھی موجود تھے. ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹربینک میں ڈالر مزید $1.16 سستا ہو گیا. انٹربینک میں ڈالر $280 اور 49 پیسے پر پہنچ گیا. گزشتہ روز انٹربینک میں ڈالر $281 اور 65 پیسے پر بند ہوا.
اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفقی حد عبور کر گیا. ریلی کا مقام کچہری سے مریر چوک تجویز کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے. فیصلہ آج ہی میں ہدایت کرتی ہے. صداقت عباسی کا اعتراضی بیان. صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی. 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریر چوک تجویز کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج ہی سے ہے. 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں. یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے. صداقت عباسی کا اعترافی بیان. مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی. شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان کے دہشت گردوں کو پاکستان میں افغان دہشت گردوں کا کردار. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا. ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. تورخم سرحدی گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان جا چکے. ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی سے پاکستان چھوڑ نوجوان شہید. بھارتی فورسز کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن. پی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات. مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی. شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری. پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روزہ روشن کی طرح عیاں. میڈیا ٹاور پر حملے میں متعدد صحافی لقمہ اجل بن گئے. 1,23,000 سے زائد. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ. حیدرآباد میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری. پہلی وکٹ 5 رنز پر گر گئی. مثال پریرا بغیر کوئی رن بنائے پویلین واپس. اسرائیل پابند سانکر اور خوشحال مینڈس کی 50 کے ساتھ فلسطین نے برادری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا. جبر اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں. کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ. دھرمشالہ میں انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 365 رنز کا ہدف. ڈیوڈ ملان کی شاندار سنچری. 140 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. جروٹ نے 82 رنز بنائے. جونی بیرسٹو نے مس سنچری سکور کی. میچ پی ٹی پی ہوم پر رہا. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. ضلع شپیاں میں 2 کشمیری نوجوان شہید. بھارتی فوج کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن. محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو جاری مقابلے میں شہید کیا گیا. اور دھرمشالہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ. انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو 365 رن کا ہدف. ڈیوڈ ملان کی شاندار سنچری. 140 رن. اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری. جبالیہ مہاجر کیمپ میں شہری شہید. صہیونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی. 4,000 سے زائد زخمی. رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق. 1,23,000 سے زائد بے گھر. اسرائیلی فوج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی. غذائی اشیاء، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند. حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک. اعلیٰ فوجی افسران سمیت 150 اسرائیلی غیر قوات. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کو کریں گے خیر مقدم. میں ہوں محمد علی اور میں ہوں شاہد نصیر. ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں. Handle on the Supreme Court to pick and choose in what way it wants the matters to be heard. I think I will agree with Ijaz Sahab and I'll take it forward. And why don't you say yes, it is interfering? Let's accept it for the sake of argument. Yes, it is interfering. Why don't you say because the Chief Justice, you are not doing your job? Why can't you say that? Why? What's the hesitation in saying that? There is no hesitation. Because you are not fixing urgent cases. You are fixing cases at random, which may, I'm putting this allegation on myself. So let it not be understood that I'm putting it on somebody else. I'm fixing cases which I want to. I'll say Mr. Faisal Siddiqui's cases will not be fixed at all. Your practice goes for a 6. I'll say only cases of Mr. Abid Jalali should be fixed or whatever, whichever counsel should be fixed. Okay? You can't do anything, right? But so why don't you say, even if it's interference, it is good interference. Now the only question of my lord, جیسا بھی پوچھا تھا پہلے ہی دن سے پوچھ رہے ہیں اور وہی میرے خیال میں اصل سوال ہے
کمپٹنسی کی والی بات رہ جاتی ہے. ادروائز وائی یو ہیزیٹیٹنگ سے آپ لوگ اپنا کام صحیح کریں تو یہ نہ رجسٹریشن کی ضرورت بنتی نہ کچھ ہوتا. اب جب رجسٹریشن بن گیا ہم کہیں گے ہم کسی سے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ہمارے پاس جتنے کیسز بڑھتے جائیں ہم فیصلہ کریں یہاں کے ایک کے سنیں دن میں 50 کے سنیں ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے نہیں سوری اس طریقے سے نئی چیزیں چل سکتی ہیں. ہر ادارہ کو خود احتسابی کرنا ہوگی سب سے پہلے. اس سے پہلے کوئی اور اس کی احتسابی کرے تو یہ سیدھی بات ہے. سیدھی سادھی باتیں کریں. جو کیسز میں نے اٹھا کر کے گھنٹوں کر دیے بحث. Frankly, when I look at Section 2, I see no violation of the independence. Yes, if that principle that under no circumstances Parliament can ever say anything about constitution or benches, then of course, then Section 2 goes. But I don't think if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of opinion. And it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے I کہ move on to رسول the second اکرم one, صلی اللہ which is the علیہ most وسلم difficult, نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو. آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر That's a very important question. There is no provision which says that rules should be followed. It says determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Thank you, sir. Sir, 3. Now, it's a very important, this is the only provision which I would ask your lordships to read. This is the only provision. Which is section? Section 3, sir. What Section 3 does is that it says that there is this committee at the initial stage look at whether the issues are being whether the two conditions in Article 184(3) are present or not. Does it satisfy it? Now, this is clearly as السلام علیکم جی. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360 اور مجھے کہتے ہیں سید محمد اویس اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کری ہمارے شو کا پرماننٹ حصہ بھی ہے پاکستان کی سابق کپتان اور پریشان بھی کچھ لگ رہی تھی اپنا شو سے پہلے جس طریقے سے پٹائی ہو رہی تھی ہماری ٹیم کی پاکستان کے لیے اچھا کام بیک کیا. ثنا میر مجھے جوائن کری ہیں. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 8واں میچ ورلڈ کپ جو ان سے اس وقت اور ہمیں بلکہ اپنا جوائن کریں گے لاہور اسٹوڈیو سے ڈچ کرکٹر بھی ہیں ڈچ ایکس کرکٹر بھی ہیں ان کے کوچ بھی ہیں. اس کے علاوہ فرینچائز کرکٹ لاہور کلندر کی بات کروں ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ رہے ہیں. ایسا کوچ عاصم خان صاحب مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے لاہور سے. السلام علیکم عاصم بھائی. And I'll tell you why your analogy is wrong. The Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کا. اور جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 8واں میچ ورلڈ کپ کا جاری ہے جہاں پر پاکستان کھیل رہا ہے سری لنکا کے خلاف اور حیدرآباد میں روڈ وکٹ ہے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک بڑا فلیٹ ٹیک وکٹ تھا ڈرائی وکٹ تھا جب ٹاس بھی انفارچونیٹ تھا ہم لوگوں نے ہارا لیکن جس طریقے سے سری لنکا نے ایک شروعات یہاں پر کی ڈراپ کیچ ہمیں اس نے کاسٹ ضرور کیا کہ آپ نے سینچری بھی کروائی یہاں پر لیکن کچھ حد تک میں کہتا ہوں وہی حسن علی کی بیک ٹو بیک وکٹس کے بعد لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو بڑا اچھا ایک سیٹ ٹارگٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سری لنکا کی طرف سے اور پاکستان ٹیم کے جو خاص کر کے جو آج اوپننگ ڈپارٹمنٹ نے چینجز بھی کی گئی ہیں عبداللہ شفیق کو لے کے آئے ہیں بڑا ریلکٹنس دکھائی جائے گی اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ کے وہ کیسے سٹارٹ دیتا ہے پاکستان ٹیم کو جس طریقے سے پاور پلے کا استعمال سری لنکا نے کیا. تھوڑا سا اگر میں یاد دہانی بھی کرانا چاہوں تو پاور پلے میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت اگر سکسز کی بات کروں تو انڈیا ٹاپ آف دی ٹیبل آپ کو نظر آتا ہے ویریس پاکستان انفارچونیٹ ہے کہ زیرو کے ساتھ بوٹم سٹیج پہ موجود ہے جو کہ پاور کا زیادہ استعمال نہیں کر پایا ہمارے بیٹسمین جو ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 7واں ورلڈ کپ کا جو دھرمشالہ میں اس وقت میچ جاری ہے جہاں پر انگلینڈ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہو رہا ہے اور جہاں پر انگلینڈ نے 364 رنز بنائے تھے. سلو سٹارٹ تھا انگلینڈ کا لیکن گریجولی ایک بڑی اچھی سپیڈ یہاں پر پکڑی ڈیوڈ میلان وغیرہ نے اور بنگلہ دیش کی کچھ دیر پہلے تک 3 سے 4 کھلاڑی آؤٹ بھی ہو چکے تھے. اور میں ثنا سے بات بھی کر رہا تھا تھوڑا سا میں بات بھی کرنا چاہوں گا. کرٹیسائز کراؤڈ پہ تو ہوتا ہے لیکن کرٹیسائز وکٹ اور یہاں تک کہ گراؤنڈ پہ بھی ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کے جو فاسٹ بالر مستفیض الرحیم وہ انجرڈ ہوتے ہوئے بچے ہیں کیونکہ دھرمشالہ کی وکٹ پہ آپ کو یاد ہو تو جو جوس بٹلر تھے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ یہ وکٹ جون سی ہے یہ سوری جو گراؤنڈ ہے جون سا اس پہ ڈائیو مارتے ہوئے 100 دفعہ ہمارے پلیئر سوچیں گے اور وہ چیز اب نظر آپ کو آ رہی ہے کہ دھرمشالہ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ ورلڈ کپ ہے یہاں پر بہت سے معاملات ہیں جن پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہائی لائٹ ہوئے بھی ہیں جو معاملات ہوئے پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ بات
کریں یا پاکستانی ہوسٹ کے ساتھ بات کریں تو یہ بڑا 100 بلکہ جو میری ٹیم ہے جو سے بتا رہی ہے 121 پہ 5 کھلاڑی بنگلہ دیش کے جون سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. مشکلات کا شکار بنگلہ دیش کی ٹیم نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو کل میچ کھیلا گیا تھا جس میں نیدرلینڈز کا مقابلہ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ اسی اسٹیڈیم میں اپنا یہ کھیلا گیا تھا میچ جہاں پر نیوزی لینڈ نے 322 رنز بنائے تھے, 7 کھلاڑی آؤٹ میں, نیدرلینڈز چیز کرتے ہوئے 99 رن سے یہ میچ ہارا تھا. اگر میں بات کروں نیٹ رن ریٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹورنامنٹ میں, کیونکہ اگر اس وقت تک آپ بات کریں صورتحال کی تو نیوزی لینڈ آپ کو ٹاپ آف دا ٹیبل نظر آتا ہے نیٹ رن ریٹ میں. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہے, پھر بنگلہ دیش تھا, پھر پاکستان ہے. تو نیٹ رن ریٹ بڑا کاؤنٹ ہوگا اس ٹورنامنٹ میں, کیونکہ لمبا ٹورنامنٹ ہے. آپ کو اگر خدا نخواستہ آپ ہارتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں تو آپ کو وہ جو کلوز مارجن ہے اس کو بڑا ڈیپینڈنسی یہاں پر دینی پڑے گی کہ آپ اس کو کتنا کلوز رکھتے ہو. تو یہ بڑی چیزیں ہیں اس ٹورنامنٹ میں جو کہ ہائی لائٹ کرنے والی. لیکن سنا پاکستان کا اس وقت مقابلہ جو جاری ہے شری لنکا سے, آپ سے میں آفر بھی بات کر رہا تھا, پریشانی مجھے بھی تھی, آپ کو بھی تھی, کہ جس طریقے سے خاص کر کے ان وکٹس کا جو ڈرائی وکٹ ہے اس کا سری لنکا نے جو یوز کیا ہے, پاکستان 270 تو مانا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ ہمیشہ کیا ہے, 13 سے 13 میچ جیتے ہم. لیکن اگر یہاں پر جو لگ رہا ہے سکور کارڈ آپ کا 300 350 کے قریب ہوگا, پاکستان کا پلان کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آف کورس ابھی تو کافی میچ باقی ہے, ابھی 16 اوورز کا کھیل باقی ہے, 4 وکٹیں پاکستان نے کامیاب ہو گئی 330 320 تک اگر کسی طرح سے روک سکیں, کیونکہ اوبویسلی انڈر لائٹس آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے, پر فاسٹ بولرز کو تھوڑی مدد بھی ضرور ملے گی. اور سری لنکا کی اوورآل بولنگ اور فیلڈنگ ہم نے دیکھی, اسپن اٹیک خاص طور پہ کافی اچھا نظر آتا ہے. اور پاکستان کے بیٹرز نے اسپن کے اوپر اتنی زیادہ اوبویسلی 8 رن کے ایوریج سے نہیں کھیل پائے, 6-7 رن اتنا پرابلم نہیں دیتے, 5-6 رن کو اگر مڈل آرڈر میں دیکھیں, مڈل اوورز میں. پر جہاں 8 پہ اگر بات چلی گئی تو وہاں پہ ایشو ہوگا. تو 350 سے کم رنز 330 320 تک اگر پاکستان روکتا ہے, آئی تھنک وہ خوش ہوں گے اس طرح کے سٹارٹ کے بعد جس طرح کا سٹارٹ سری لنکا کو ملا ہے. پر پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو بہت ہی ویوڈ بولنگ نظر آئی, پچ کے دونوں طرف لینتھ بھی آگے پیچھے بہت نظر آئی, اور ساتھ فیلڈنگ میں بھی ساتھ نہیں دے سکے. امام نے جو کیچ ڈراپ کیا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہنگا پڑا ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے اب آپ کو اپنے بولرز کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of the constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination and if the committees of the view that a question of public importance with reference to بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک بات یہاں پر کیا. آصف خان صاحب اگر میں آپ کی طرف آنا چاہوں تو جو سنا نے بات ہائی لائٹ کی ہے, مجھے یاد ہے کہ میچ سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید حسن علی کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے کیونکہ پیس بھی کم ہے, اور حسن علی واپس آپ کو پتہ ہے بڑے ٹورنامنٹ میں کافی عرصے کے بعد آ رہے ہیں, تو کانفیڈنس بھی آپ کو پتہ کہیں نہ کہیں اس لیول کا نہیں ہوتا. لیکن یہ اپوزٹ تھا, حارث راؤف آپ کو ویورڈ نظر آئے, آج شہین شاہ افریدی بھی آپ کو ویورڈ نظر آئے, لیکن پاکستان کی جو فیلڈنگ ہے وہ بڑی پیتھیٹک رہی. آج جس طریقے سے آج جو سکور کارڈ ہوا ہے انفارچونیٹ تھا, کیچ ڈراپ ہوا جو کہ شاید ایک کیچ لینا چاہیے تھا, وہاں پر ایزی کیچ تھا امام الحق کے لیے, لیکن اس نے پھر ہرٹ کیا پاکستان کو. نہیں یس یہ تو ہر سر چیمبر میں جی بالکل کیچز ون دا میچز, یہ تو ایک مثال بڑی مشہور ہے, مگر دس از پارٹ آف گیم ایکچولی. اگر کیچ ڈراپ ہوا ہے مگر ہمارے بالروں نے کوئی اتنا خاطر خواہ اچھے بال نہیں کیے. دیکھیں جو ریالٹی ہے اس کو آپ ریئلائز کریں کہ ہم نے بال اچھے نہیں کیے. ہم نے انہیں وہ کشل مینڈس جو ہیں انہوں نے 122 کیا 77 بال, تو جس میں ان کے 6 چھکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی بینچ کے اوپر یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمارے میں لیک ہے جو یہی پہ ریٹن کرنا ہے, یہی کنٹین نہیں کیا. بہت اچھے فاسٹ بالر ہیں, اسپیشلی حارث رؤف ہمارے بڑے کوئک ہیں, مگر انہوں نے اپنی فاسٹ بالنگ صحیح انداز میں. تو حسن علی کیونکہ آپ نے ابھی حسن کی بات کی ہے, تو حسن کی سپیڈ نہیں ہے, اور ان وکٹوں پہ اگر آپ زیادہ زور لگائیں تو وہ آپ کو سود مند نہیں ہے, وہ یہاں فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اچھی لائن لائن پہ کھلانا پڑے گا اور اچھی جگہ پہ بال گرانا پڑے گا. اگر آپ نے اسکور کنٹین کرنا ہے یا آئی مین ٹوٹل کو اپنے رینج میں رکھنا ہے. ابھی سنا نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو 320 330 تک روکنا چاہیے سری لنکا کو, کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی بالر ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بالر نہیں ہے, ہمارے پاس بہت کوالٹی بالر ہیں, مگر ہمیں
یوز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مت بھولیں کہ سری لنکا کے پاس بھی اچھے اسپنرز ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں یہ موقع نہیں فراہم کرنا چاہیے کہ وہ یہاں تک چلے جائیں کہ ہم بعد میں ہمارے سے چیز نظام آیا ہے. جیسے سنا بات کریں عاصم خان صاحب یہاں پر تھوڑا سا میں بالنگ یونٹ پہ اگر آنا چاہوں تو یہ سو لائیو ویژولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی وی سپورٹس پہ ابھی تو دو بالرز کی چلے میں کمپیئر کرتا ہوں یہاں پر حارث رؤف اور حسن علی کی جو میں بات کر رہا تھا. حسن علی کی بات کریں تو انہوں نے بڑی ایک لینتھ ڈیلیوری جو تھی وہ زیادہ اس کو ٹارگٹ کیا تھا. وکٹ ٹو وکٹ آپ نے دیکھا ان کو تھوڑی مار بھی پڑی ہے لیکن بیک ان دا وکٹس اپنا ہے جس طریقے سے بیک ٹو بیک وکٹس نہیں ہیں. لیکن حارث رؤف آپ کے ٹیرر وے کوئک ہیں. ان وکٹس کے اوپر آپ کو پتا ہے پیسز کو پڑتی ہے پھر آپ شارٹ پہ شارٹ کر رہے ہیں. ایگزیکیوشن پلان آپ کا یہ ہے کہ شاید اپنا شارٹ پچ ڈیلیوری کرواؤں گا مڈ وکٹ یا اسکوائر لیگ پہ ہمیں وکٹ مل جائے گی لیکن یہ چیزیں ان وکٹس پہ نہیں چلتی. آف کورس جو آپ کی اسٹرینتھ ہے حسن اگر حارث رؤف کو دیکھیں تو وہ جینوئن پیس سے زیادہ وکٹس لے سکتے ہیں اور ڈیتھ اوورز میں اگر آپ دیکھیں تو یارکرز ان کے بڑے اچھے ہیں. سلو ونس کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا. یہ پچز ایسی ہیں جہاں پر آپ کو مکس اینڈ میچ کرنا پڑے گا جو آج کا پچ ہے. خاص طور پر کہیں پہ ہم نے دیکھا جہاں پہ بال سپن کر رہا ہے وہاں سیم بھی کر رہا ہے پر آج کے پچ میں بہت زیادہ ابھی تک تو نظر نہیں آیا. ہمارے اسپنرز کچھ بہت بڑا اس پچ کا فائدہ نہیں اٹھا سکے بٹ اوور حسن علی سب سے اس وقت سکسیسفل بولر نظر آ رہے ہیں. شاید ان کو وہ اٹیک پہ بھی جا رہے ہیں بٹ کچھ ریش شاٹس بھی انہوں نے کھیلی پر اوور آل ایز اے یونٹ ایز اے بولنگ یونٹ جو ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں ڈاٹ بالز کا اس میں فیلڈنگ کا ایشو بہت زیادہ آ جاتا ہے. وہ بھی ہم دیکھ پائے ہیں کہ ایک یا دو بیٹ بال اوور میں ہم کرا رہے ہیں which is not good enough at this level کیونکہ آپ کے جہاں پہ پچ فلیٹ ہو جاتی ہے وہاں پر مارجن آف جو ایرر ہے وہ بڑا کم رہ جاتا ہے. تو وہاں پر آئی تھنک پاکستان ہیز مسڈ اے ٹرک. ابھی ایک کے بعد ایک وکٹ انہوں نے حاصل کی ہے پر یہاں پر اگر آپ کو 320 330 تک روکنا ہے تو بہت امپورٹنس ہمارا وکرما کی وکٹ ہے. یہاں پر اگر ان کو ہم آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک اور باؤنڈری انہوں نے اب لگا دی ہے بٹ وہ وکٹ ایک بہت زیادہ کروشل وکٹ ہوگی اور یہاں پہ اب آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے. بابر کو اگر آپ دیکھیں محمد رضوان کو دیکھیں ان کی فیشل ایکسپریشن سے پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ ٹوٹل جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بولرز کو بالکل یہ منہ میں بال تھا فلائٹڈ بال آؤٹ سائڈ آف کوئی تھریٹ نہیں ہے اس بال میں. اگر آپ یہی بال وکٹ میں کراتے ہیں تو آپ کے پاس ایل بی یا بولڈ کا چانس ہوتا ہے. بالکل کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا خاص طور پہ ہمارے اسپنرز میں. اگر شاداب کی میں خاص طور پہ بات کروں ایک وکٹ تو لیا بٹ وہ بھی ایک بیٹ شاٹ کی 50 ہوئی تھی تو وہ کھیل گئے بٹ اوور آل اس طرح کی بہت آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ نظر نہیں آئی. یہاں پر تھوڑا سا عاصم بھی اگر میں وکٹ پہ آنا چاہوں جیسے سنا نے بھی کہا تو آئی گیس جو وکٹ مجھے ابھی تک نظر انڈرسٹینڈیبل ہوئی ہے کہ آگے جا کے زیادہ سپورٹ کرے گی بیٹنگ ایزی ہوتی جائے گی لیکن تسکانا کو واپس لے کے آئے اسکواڈ میں. آپ کو پتا انہوں نے پاکستان کے خلاف بڑی اچھی بالنگ بھی کی تھی ایشیا کپ میں روم نہیں دینے دیا تھا بیٹسمین کو. آپ کا بیٹنگ آرڈر آج تھوڑا سا تبدیل بھی ہے کیونکہ عبداللہ شفیق آئے ہیں فخر زمان ہے نہیں تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے پلیئر ہیں لیکن یوز آف دا فیلڈ بڑا زبردست کرتے ہیں. لیکن امام الحق کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ سٹرگل کرتے ہوئے کنسسٹنٹلی آ رہے ہیں. ڈیفرنٹ بیٹسمین ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ آرم کمبینیشن بڑا زبردست ہوگا ان کے خلاف. دیکھیے صاحب جی لائٹر نوٹ اتنے پیسے کلائنٹ نے نہیں دیے. جی دیکھیں ہمیں بڑی سینس سے کھیلنا پڑے گا. آج جو ہے اس کو بالکل باری لینی پڑے گی. آپ کو اب بڑی باری آج پاکستان کی طرف سے 100 ہونا چاہیے اور دونوں اوپنر جو ہیں انہیں اوپننگ سٹینڈ بھی دینا چاہیے اور لمبا سٹینڈ ہمیں ملے گا تو آج ہم وکٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے بابر پہ یا رضوان پہ. ہمیں اوپر سے سکور کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس بھی کوالٹی اسپنرز ہیں ان کے پاس کوالٹی بالر ہیں. آپ ان کو ایزی مت لیں اور نہ ہی ہم ایزی لے رہے ہیں ان کو. یہ ہے کہ ابھی شاداب کو دیکھ لیں دیکھیں ان کا بال ٹرن ہی نہیں ہو رہا. ان کا بال اتنا بریک ہی نہیں ہو رہا. لیگ اسپنر ہیں اور وہ بال کر تو رہے ہیں مگر کوئی اتنا انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بڑے لوز بال کر رہے ہیں. ایک آدھ دو بال تو ایک اوور میں وہ بالکل چھوڑ کے کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ کو میچ پکڑنا پڑے گا اور اگر آپ کہیں گے کہ ہم بیٹنگ میں سنبھال لیں گے تو یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے. آپ کو یہ بالنگ جو باقی آپ کے اوورز ہیں اس میں آپ کو سنبھل کے بال کرنے پڑیں گے. آپ کو بڑے دھیان سے بال لائن اور لینتھ پہ کرنے پڑیں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ وکٹ ٹو وکٹ بال کیوں نہیں کر رہے. آپ کیوں باہر آ رہے ہیں. آپ ان کو نہ چانس دیں کیونکہ آپ نے اگر چانس لینا تو وکٹ ٹو وکٹ کریں بال.
تو رہ گئی بات ہمارے بیٹسمینوں کی. ہمارے بیٹسمین اچھے ہیں اور اچھے تب ہیں جب وہ وکٹ پہ کھڑے ہوں گے. وکٹ پہ ہمارے اوپنرز ہیں, ون ڈاؤن بیٹسمین ہیں, ان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور لمبا ایک سکور کرنا پڑے گا پاکستان کے لیے, اور یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہم ایک جل یونٹ ہیں پاکستان کی بیٹنگ میں, اور پاکستان کی بیٹنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے, مگر ہمیں آج شو کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں تک اپنی بیٹنگ کو لے جائیں. 320 ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے تھوڑا سا بھی اوپر جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وکٹ بہت آسان ہو جائے گی آگے جا کے, کیونکہ تھوڑا سا اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب کپتان رول کروائیں گے تو بیٹنگ میں کافی مدد ملنے والی ہے, مگر ہمیں سینسیبل بیٹنگ کرنی پڑے گی. حاسم بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 350 سوا 300 میں تو, کیونکہ آپ کو پتا پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا چیزنگ میں, لیکن اچھی بات تھی کہ آپ نے پریکٹس میچ میں ایک میچ جو ان سا جس آسٹریلیا کے خلاف آپ نے چیز کیا تھا اسی وکٹ حیدرآباد پہ, اور آپ نظر آیا تھا کہ ٹیم میں انٹینٹ ہے, اللہ کرے کہ ورلڈ کپ میں بھی یہ ہو. لیکن سنا تھوڑا سا میں امپورٹنٹ چیز پہ آج بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے شہنشاہ افریدی کو لے کے. دوسرا میچ ہے اس ٹورنامنٹ کا جو میں نے شاید فیل کیا ہے, پتہ نہیں لوگوں نے فیل کیا اس چیز کو نہیں کیا, جس وقت شہنشاہ افریدی آج بالنگ کروانے آ رہے تھے تو ان کا جو رسٹ پوزیشن تھی ایک تو وہ گر رہی تھی, اسٹرانگ رسٹ پوزیشن لاک جو کرتے تھے وہ تھا نہیں. دوسرا جو ان کی باڈی ہے وہ اپنا تھوڑی سی گرتی ہے اس وقت رائٹ کی طرف, تھوڑی سی گر رہی ہے, جس کی وجہ سے بال آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ وائٹ کی طرف جاتا ہے, لیگ سٹک کی طرف جاتا ہے. انفٹ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن تھوڑا سا مجھے نگل نظر آ رہا ہے جو کہ ان کا ایشو رہا ہے پہلے بھی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں اراؤنڈ دی وکٹ زیادہ بھی آگے بڑھے نا, یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا اینگل صحیح نہیں بن رہا ہوتا اوور دی وکٹ سے, تب بھی آپ ایز اے بولر اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہاں سے اگر آپ دیکھیں شاہین افریدی زیادہ وکٹ بولنگ کرا رہے ہیں, بٹ کچھ کامنٹیٹرز کو میں نے کہتے ہوئے مطلب سنا یہی ہے کہ براڈ کاسٹرز کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ شاید انجرڈ فنگر کے ساتھ وہ بال کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایشیا کپ میں ایک چوٹ لگی تھی شاہین افریدی کو, اس کے بعد پھر وہ اگلا میچ جب کھیلے تو اس طرح سے بال ریلیز تھا اس میں تھوڑا سا ڈفرنس آ رہا تھا. تو اب دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب وہ ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے. اگر ان کو چھوٹی موٹی کوئی نگل ہے, تھوڑی سی کوئی فنگر میں پرابلم آ رہی ہے, تو آپ کے پاس اس طرح کا بیک اپ موجود نہیں ہے. تو آپ کو 80% فٹ بھی شاہین افریدی سے ملے تو وہ آپ کے لیے جتنی بھی چوائس باقی باہر بیٹھے ان سے بہت بہتر ہوگا. تو آئی تھنک جان وہ پوری مار رہے ہیں, فیلڈنگ میں ایفرٹ وہ پوری دے رہے ہیں, پر ایز اے یونٹ میں اگین یہ بات کروں گی کہ پاکستان اس طرح سے جو ہے وہ سکویز نہیں کر پائی. کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹنگ بڑی امپروو ہوئی ہے اوور دی ایئر, بٹ پھر بھی آپ کی اسٹرینتھ گوئنگ انٹو دی ورلڈ کپ, لوگ آپ کی بولنگ کی بات زیادہ کرتے ہیں. آپ کو بولنگ سے میچ جیتے, اگر آپ یہاں پہ 300-350 سے اوپر رنز کروا دیں گے تو بہت ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا آپ کی بیٹنگ کے لیے. اور کوئی بھی ایک اچھا اوور جہاں پہ کوئی 1-2 وکٹس مل جائیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ انڈر پریشر ڈالیں. لیکن یہاں پر تھوڑا سا اگر میں اسکور کارڈ کیونکہ میرے سامنے ہے نہیں, لیکن اگر میچ کی بات کروں تو اس وقت عاصم بھائی تھوڑا سا پاکستان نے کم بیک اس میں کیا, جو 2 وکٹس لی ہیں, جس طریقے سے رن فلو چاہ رہا تھا تھوڑا بہت اپنا پاکستان نے کنٹرول یہاں پر لی ہے. سٹل 350 میں کہتا ہوں will be a good, not a good fighting total on this wicket, کیونکہ بیٹنگ ٹریک ہے, لیکن looking at سری لنکا کی جو بالنگ لائن اپ ہے تو پاکستان مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے, میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. سوال اس لیے نہیں اٹھے گا, ذرا سن تو لیجیے نا, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے نا. جی بالکل ہو سکتی ہے, میں یہی تو وارن کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے ابھی حسن علی نے جو 2 آؤٹ کیے, یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک ایج ہے کہ ہم نے یہاں پہ انہیں روک لیا, بلاک کر لیا ہم نے انہیں. تو اب ہمیں ہمارے بالروں کو چاہیے اس کا فائدہ اٹھائیں, یہاں پہ ہم ہارڈ ورک کریں, یہاں پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, یہاں پہ بال گرانے چاہیے لائن اور لینتھ پہ, وکٹ بال کرنی چاہیے, ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو آؤٹ کرنے کے چکر میں تھوڑا سا باہر آئے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ بیٹنگ کی بات یہ ہے کہ بیٹنگ تو ابھی آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں نا ہوتا کیا ہے. ابھی تو فی الحال آپ نے چیز کرنا ہے, اور اگر آپ 300 سے اوپر جاتے ہیں, 320 330 سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ٹریک اس میں اس کو بیٹنگ کو
ٹریس کرنے میں. تو آپ پلیز, میں تو یہ کہوں گا, یہ ابھی سنا نے بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے کیونکہ یہ خود کریکٹر رہ چکی ہیں, انہیں یہ بات بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ جب ایک یا دو وکٹ اوپر سے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیم جو ہے وہ بالکل ڈاؤن فال پہ آ جاتی ہے, بلکہ نروس سسٹم ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ ڈر ہے کہ پاکستان اوپر سے وکٹ نہ اپنی چھوڑے. اگر ہم لوگ اوپر سے ایک آدھ وکٹ دے بیٹھے تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی. اس لیے ہم بڑا سکور کرنا, جو بھی جتنا بھی سکور ہوگا اس کو چیز کرنا چاہ رہے ہیں, اور چیز کرنا کیونکہ ہم اسی لیے تو ٹیم میں ہیں, ہمارے پاس اسی لیے تو نام ہے, جو اچھے نام ہے بیٹنگ کے, ان کو چیز کرنا چاہیے. ان کو چیز کرنے کے لیے تو ٹیمیں ہیں یہ سب, اور سب بڑے نام ہیں, اچھے نام ہیں, اور یہ کریں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہیں کریں. یہ ابھی تو میچ چل رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, فکر تو اوبیسلی پہلے ملک ہے ہمارا, لیکن جس طریقے سے کم بیک کیا پاکستان ٹیم نے, ایک سٹرونگ کم بیک آپ کو نظر آتا ہے. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتا گیا تو سب اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب نے کیس سن لیا. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. تو یہاں کیسے ہم وہ رائٹ لے لیں گے, کہیں گے نہیں یہاں نہیں ہے کیونکہ ہم سب ہیں. So if the High Court, if the larger bench is constituted with the Court appeal, so if there is a larger bench, there is no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. اچھا جی, اس میں ایک اور بات اگر آپ مد نظر رکھیں, ہم اگین ریلم آف کنجیکچر, سنگل بینچ ایک وجہ سے جب ٹی وی سنتی ہے یہ 3 جج ملتے ہیں تو اس کی اس کی اپیل نہیں جاتی. لاسٹ فارم کسی پرووائڈ این آنسر, یہ اپیل پرووائڈ ویئر سنگل جج ڈیسائڈ. جی میں ایک منٹ دیکھیے, ہم کنجیکچر سماج سے بھی بات کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے آخری اس فل کورٹ سے پہلے کون سی فل کورٹ تھی؟ کتنے سال گزرے, تو ہم اس کیس کے لیے صرف فکر مند ہیں یا ہم فیوچر کے لیے فکر مند ہیں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو پچھلے کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ وہ کیس میں جو 21ویں امینڈمنٹ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رائٹ آف اپیل سلیکٹ ہو گئی اور وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ نہیں, ہم پچھلے کے لیے فکر مند ہیں, ہم فیوچر کے ساتھ دیکھیں کہ ہم آپس میں کچھ سمجھ لیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں بتانا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے, اور ہمیشہ یہ کہا ہے اسی مسئلے کو حل کرو جو آپ کے سامنے آئے. اب کیا مسئلہ ہوگا آئندہ, ایک تو کبھی ہو جائے, اس میں یہ مسئلہ آئے گا وہ سارے باتیں اسی کھڑے ہو چکی ہیں. ابھی تو سپریم کورٹ ایسی بیٹھی تھی جا کے آپ کی بات رہی ہے 2015 کی, اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں This is one way of it. The legislators are supposed to look at all the interests and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Jamiyat Ulama Was there a Islam thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind that the full اکابر علماء کی قائم کردہ اپیل نہیں ہوگی. And if it was thought about it, ایک دینی اور سیاسی جماعت. mentioned in the my response would be the obvious conclusion is برصغیر میں there is no flaw. Is so apparent. There is no flaw. Everybody can see. انگریز اسٹیبلشمنٹ کی contradictory question. When you say یہ بھرپور کوشش there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody is saying that کہ علماء کو be an appeal to this. You have actually misunderstood. No, Mr. Siddiqui. سیاست سے باہر رکھا جائے. There should be an appeal in the full court. The question is simply انہیں صرف how will this right of appeal be مسجد کے محراب اور حجروں تک محدود کر دیا جائے. a larger bench because you have been stopped from doing so. انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے. Whereas in this case,
where a full court is sitting, if the right لیکن is ہمارے disqualified, اکابر کو that there is no right of appeal. So the اللہ question is تعالیٰ simple. کروٹ If the کروٹ court اپنی نے رحمتوں سے نوازے. block کر دیا نا right of appeal, what is the point of انہوں نے doing that? میدان میں اتر کر دنیا کا اپیل دے ہی نہیں سکتا. اس سازش کا مقابلہ کیا. But I come to the 9 judges thing. اس ذہن کو There is توڑا. no answer to this question. No, there is an We answer. go around and put a full اور stop. علماء کے لیے جب full court دیندار کے ہم مسلمانوں کے لیے ہم نے جب decide کر لیا full court, ایک so then پلیٹ there is فارم no مہیا right. کیا. Deprivation کس طرح مانگ سکتی ہے؟ ہمارے پاکستان میں بھی That the lawmaker thought was essential. ہماری مملکتی نظام اسی ذہنیت کی حامل. But میں کہتا ہوں اچھا یہ 9 ممبر کی صاحب یہ دیکھیے ایک سیکنڈ انہوں نے بھی جو پاور ہے رائٹ آف اپیل کا ہمیشہ اسی روش پہ کام کیا. اس میں وہ رائٹ آف اپیل ایسی سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں اس کا جواب دے دوں. میں اس کا کہ جواب دے جنہوں نے باقاعدہ نظریہ دیا I don't think even a right of appeal کہ علماء کا سیاست سے کیا کام. that the issue is that in case مولوی جائے اپنے مسجد کے مسلح پہ کھڑا ہو جائے, sir it is an impossibility. خطبہ دے, نماز پڑھائے اور بس. 50 جج بھی ہو جائے فل کورٹ کی اپیل کس طرح. اور اس نظریے کا پرچار کرتے رہے. لیکن ہم نے ان کو بتایا اپیل میں یہ بتایا کہ برصغیر کی 150 سالہ جدوجہد آزادی انہی علماء نے لڑی. کہ کیا ایک جج مزید بیٹھ کے لارجر بینچ ہوگا. اور سب سے طویل ترین تاریخ سیاست کی انہی علماء کی ہے. لہٰذا پاکستان میں بھی اگر ہم نے قرآن و سنت کی بنیاد پر نظام قائم کرنا ہے تو پھر جب تک علماء سیاست میں نہیں ہوں گے, علماء پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے, پاکستان کے نظریاتی تشخص کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا. اس میں بھی ہم ریفریم کر لیتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کرنا ایسے کرنا. کہ آئین 1973 میں بنا, ایک ہوگی badly drafted. اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل 1973 میں ہوئی, something which the legislature could never do. اور تمام قوانین جہاں جہاں ضرورت تھی کر سکتے ہیں. آپ نے اپیل پرووائڈ کرنی ہے, وہاں پر قرآن و سنت کے مطابق سفارشات مرتب ہو گئی, مکمل ہو گئی. بینچ کا مطلب یہ فل کورٹ کے اوپر اپیل نہیں ہوگی. اور تمام مکاتب فکر کے اندر تقریباً 98% 99% متفقہ سفارشات. لیکن 1973 سے لے کر آج تک ایک سفارش پر بھی قانون سازی نہیں ہوئی. Sir, because full court پہ اپیل ہو ہی نہیں سکتی تو you can always constitute. کیوں؟ اسی لیے کہ پارلیمنٹ کو ان لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں. اپیل دے دی گئی ہے ریٹروسپیکٹیولی. Sir, there are two principles. تو کیا ہم نے قوم کو نہیں سمجھانا؟ The right which has been given. The first was. کہ اب ذرا نئے زاویے سے سوچو. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are not orders which. اور نئے مستقبل کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرو. 184(3) کے آرڈرز ہے نا, اگر آپ نے ریویو فائل کر دیا اس کے ریویو کا آرڈر آ گیا. ہمارے ہاں کیا ہے کسی کو ابھی کہ روزانہ کوئی نئی جماعت یا اس کی کوئی نئی شخصیت وہ آتی ہے, ایک آئیڈیل نعرہ دیتی ہے, وہ سچویشن آئے گا ہم دیکھ لیں گے نا, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس نے کوئی تبدیلی لانی, اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آئیڈیل نعرہ دے رہا ہے یہ ناتجربہ کار ہے. یہ بھی معلوم نہیں کہ اس طبقے کو کون لے کر آگے آ رہا ہے, کون ان کو اقتدار پر بٹھا رہا ہے, بین الاقوامی قوتیں کون ان کے پشت پر ہیں, ملک کے اندر کون سی قوتیں اس کے پشت پر ہیں. اور جمعیت علماء کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ تو مذہبی لوگ ہیں, یہ تو مولوی صاحبان ہیں, یہ ملک کو کیسے چلائیں گے. کبھی کبھی ہم بھی حکومتوں میں آئے ہیں,
کبھی جزوی طور پر وزارتیں ہم نے بھی لی ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم نے ان سب سے اچھا کرا ہے. ہر چند کی بیوروکریسی کا بھی یہ ذہن نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ ذہن نہیں ہے. لیکن ملک کی سیاست میں تو ہم ہیں. اور یہ جو ابھی گزشتہ 3 ساڑھے 3 سال آپ حضرات نے ملین مارچ کیے, ملین مارچ میں جو پبلک کی شمولیت تھی اس نے جمعیت علماء اسلام کو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا ٹائٹل دے دیا. یہ بھی آرگومنٹ آیا اور ہم نے اب کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو جمعیت علماء کا بھی نام لیا جاتا ہے. ہاں, جب آپ کوئی حرکت نہیں کریں گے تو آپ کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا. کیونکہ وہاں بھی تو اس قسم کی دنیا ہے, وہ بھی اسی قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. اس چیز کو توڑنا ہے, اس پر کمپرومائز نہیں کرنا اور عوام کا اعتماد دینا ہے. کیونکہ جمہوری نظام میں, انتخابی نظام میں آپ کی قوت عوام ہی ہے. اس قوت کو مجتمع کرنا. آپ کے ہاں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب یہ قوت جو ہے یہاں پر نکرہ ہے, آپ علماء جانتے ہیں, فرد کا تعین نہیں ہے اس کا, تو فرد کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا. اب جس میدان میں آپ ہیں اس میدان کی قوت آپ کی مراد ہوگی, اور وہ ہے آپ کی پارلیمانی قوت. اس کو بڑھائیں. اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دھاندلیاں کرا کے ادھر ادھر ان کو کر دیں گے, تو پھر ہم سڑکوں پر بھی تو ہیں. پھر جس طاقت کے لیے ہمیں ایوان سے باہر رکھا گیا, پھر اس طاقت کو ہم نے چلنے دیا. تو پھر اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم پھر آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ تم ایک تو پارلیمانی نظام کے ساتھ غداری کرتے ہو, نہیں آنسر ہوا ہے, اس میں چوری کرتے ہو, کر لیجئے بات کر لیجئے, اس میں ہمارا حق مارتے ہو. جب ہمارا حق مارا جائے گا تو پھر ہم سڑکوں پر نکل کر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سے کم سوال پوچھے, کم از کم یہی رائٹ ماسٹر آف دا روسٹر کو. اور جمعیت کے کارکنوں میں الحمدللہ یہ قوت ہے. کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2 دن کے نوٹس پر راہ دستور پر بلایا لوگوں کو, 2 دن کے نوٹس پر, اور جمعیت کے کارکنوں نے بھرایا. تو ایسا کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں, نہ ایسی تاریخ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے, نہ ایسا نظریہ کسی کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے, اور نہ ایسا کارکن کسی کے پاس ہے جو آپ آپ اپنا جواب تو سنیں نا, آپ کا پہلے آپ جواب دیجیے. Because there is no constitutional provision related position to the Chief Justice. میں آپ کا ایک ساتھی ہوں, For example, میں آپ کا ایک ساتھی ہوں, خادم ہوں آپ کا. میرے سامنے میری تعریف کر کے مجھے تکبر میں مبتلا مت کرو. پھر آپ بات کو کمپلیٹ کر لیں پلیز. میں نے آپ سے 2-3 باتیں اور بھی پوچھی تھی. نہیں, اس طرح میں مستقبل کا حکمران نہیں بنوں گا. اگر آپ یہ سیاست ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا کسی نے کر دیا تو اب اگر میرے قدم بہت آگے ہیں, آپ کے ساتھ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ. پھر اس کا مطلب ایک لاک ڈاؤن کیجیے. چیف جسٹس نے کہا میں نے تو کرنا نہیں ہے کسی صورت میں, اور میں کسی اور کو بھی نہیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہیں آ کے ٹھہرتی ہے نا, جو خصوصیتیں ایک جماعت کے لیے ہوتی ہیں وہ آپ کو سب آتا ہے. اتنے ججمنٹ تو پھر احساس کمتری کس چیز کا؟ احساس برتری تو ہمارے اندر ہی ہونی چاہیے. آئین
اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے ماحول میں، جہاں آپ کا تعارف ہے، جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، وہاں اتر کر پبلک کے ساتھ بات کریں، ان کی مجالس میں بیٹھ کر بات کریں۔ یہ جو سرویز آتی ہے نا، سروے کہ جی فلانی پارٹی کا گراف اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، فلانے کا اتنا ہے، اور ہو سکتا ہے پہلے یہ بازار میں وہاں گھومتے ہیں جہاں اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم ذرا مدرسے مسجد کے قریب بھی آ جاؤ نا، وہاں بھی پتہ کرو لوگوں سے، بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہونا پھر پتہ چلے گا کہ گراف کیا ہے۔ سامنے کھڑے ہیں اور چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پھرتے ہو جہاں اسی قسم کے قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جس کے چارٹ تو آپ کی طرف سے اس حوالے سے میں نے تو کلیئرلی اسٹیٹ جو آپ کی تاریخ ہے، وہ جو آپ سے تقاضا کرتی ہے، وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ، نگراں وزیر اعلیٰ میلر علی مردان ڈومکی اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز گپتی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ دنیا کو دیکھتی ہے اور پھر دنیا جس سے راضی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ سردار علی مردان خان ڈومکی کی ملاقات نیشنل ایکشن پلان کے پھر جب آپ نے ان کو راضی رکھنا ہے 14ویں اجلاس سے متعلق صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال ملاقات میں نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد گپتی بھی موجود تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ انٹربینکمنٹ آرڈر مزید 1 روپے 16 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹربینکمنٹ آرڈر 280 روپے اور 49 پیسے پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز انٹربینکمنٹ آرڈر 281 روپے اور 65 پیسے پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 400 سے 60 پوائنٹس کا اضافہ۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفاذی حد عبور کر گیا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ پچھلی قوموں کی بالش قدم قدم ایسی پیروی کرتے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسے تو آپ وہاں بھی پیچھے جائیں۔ فیصلہ آج ہی متوقع۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی۔ 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریم چوک تجویز کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی فوج ہی سے ہے۔ 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں، یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے۔ صداقت عباسی کا اعترافی بیان۔ فرماتے تھے کہ بڑے غور و خوض کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کون سی دنیا ہے جو مسلمان کو گمراہ کر سکتی ہے اور ان کو اپنے تابع بنا سکتی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا۔ میں نے ہندوؤں کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں اجازت دی ہے۔ گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان۔ میں نے سکھوں کی طرف غور کیا، میں نے کہا ان میں اجازت دی ہے۔ غیر ملکی خود سے پاکستان میں نے مسیحیوں کی طرف سوچا، میں نے کہا اس میں بھی اجازت دی ہے۔ سوچتے پی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات، مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی۔ شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روزہ روشن کی طرح عیاں۔ اور ان کو ہم توڑیں گے۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ حیدرآباد میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ پہلی وکٹ 5 جو آغاز کرتا ہے اپنے نظام کا اخلاقیات سے، واپس فاطم سانکا اور کشال مینڈس کی 50 میچ بھی قانون کا دائرہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے نظاموں کا اول و آخر وہ قانون ہے، 365 رنز کا ہدف۔ لیکن دین اسلام واحد دین ہے جس کا آغاز اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ 82 رنز بنائے، جونی بیرسٹو نے 19 سنچری سکور کی۔ میچ پی ٹی پی ہوم پر براہ راست۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے قرض واپس نہیں کیا، مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی تو پہلے اس کو کہتے ہیں قرض واپس کرو۔ شہید بھارتی فورسز کی جانب سے، اگر وہ قرض نہیں کرتا تو پھر قرض دینے والے کو اللہ کہتا ہے کہ معاف کر دو۔ جوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ اگر قرض لینے والا قرض دینے میں مہلت چاہتا ہے تو قرض دینے والے کو کہتے ہیں اس کو اس وقت تک مہلت دے دو جب تک کہ وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری۔ ایک معاف نہیں کر رہا، دوسرا ادا نہیں کر رہا۔ جارحیت میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی، 4000 سے زائد زخمی۔ رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق۔
1,23,000 سے زائد بے گھر. اسرائیلی فوج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی. غذائی اشیاء، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند. حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک. اعلیٰ فوجی افسران سمیت 150 اسرائیلی یرغمال. تو ابتدا دین اسلام کی اخلاقیات سے ہے. عظیم الشان اخلاق اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بتائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ناظرین، آپ عملی دیکھتے ہیں مظاہرہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کا کریں گے صحابہ کرام کا دور اس کا اور میں ہوں شاہد نسیم. ناظرین اس وقت سپریم کورٹ عملی میں نمونہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے. براہ راست لیے چلتے ہیں. آج جو مغرب کا حملہ ہے ہمارے اوپر دو طرف سے، ہمارے اندر کے مذہب کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں باقاعدہ کہ ہم بھی تو پیغمبر کو مانتے ہیں. ہم اپنے پیغمبر کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن عملی پیروی ضروری ہے کوئی. تو تم مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی پیروی چھوڑ دو، تم مسلمان بھی اپنے قرآن کی پیروی چھوڑ دو. یہ باقاعدہ تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اوپر سے حیا کا چادر اڑا. تو جس وقت انسان اندر سے مذہب سے خالی ہو جائے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، اور اوپر سے اس کی حیا کی چادر اتر جائے، بس پھر وہ قوم آسانی سے غلام بن جائے. اسی ہماری تہذیب کو اور ہمارے مذہب کو نشانہ بنا کر دنیا ہمیں غلام بنانا چاہیے. اور ہم اس غلامی کا انکار. اس کے خلاف ہماری جنگ. لیکن مملکتی زندگی میں جہاں آپ کی معاشرتی زندگی آپ لوگ اپنا کام صحیح کریں تو وہ مذہب اور تہذیب سے وابستہ ہے، اب جب لیجسلیشن بن گیا وہاں آپ کی ہم کسی سے اکاؤنٹیبل انسانی حقوق، آپ کی معیشت، اس کو قرآن کریم اولین ترجیح ہے. ہماری مرضی ہے، ٹھیک ہے، نہیں امن بنیادی سے نئی چیزیں چل سکتی ہیں. ہر ادارہ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت و آبرو کا پہلے کوئی اور اس کی احتسابی کرے. اور دوسری چیز ہے خوشحال معیشت. باتیں کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا عالم بلند کیے ہوئے تھے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑ رہے تھے، اور شرک سے اور بتوں سے وہ لڑ رہے تھے، ان کی عبادت سے وہ لڑ رہے تھے، کیا کیا امتحانات سے وہ گزرے. لیکن ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جو کئی جگہوں پر امتحانات سے آپ کامیاب ہو کر نکل گئے. اور انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنانا. And it is a misnomer. اور جب وہ امام بن گئے، justice is no longer a part آپ of کا the لب و لہجہ بھی تبدیل ہو گیا. اپنی ذمہ داریوں کے His role has not been احساس. قال eliminated. ابراہیم I move on to the second one, which is the most difficult. آمنا Which is, وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ. Justice Shahid had asked a very important question about framing rules. Rules framing. آپ نے امن مانگا And I've dealt with that in my note. Your Lordship may have. پھل فروٹ مانگے، خوشحال معیشت مانگے، لیکن سب مومنین کے لیے. There is no provision which says Allah that ne rules farmaya should be. qala wa man kafara This fa is ummat determining procedure, and I've tried to answer that in my note. Qaleel. Thank you, sir. Sir, مطابعی now it's a very important. This is the only provision which I would ask your lordships to. عمرے اور حج کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ فائدہ اٹھانے کا ہوتا ہے. Section 3, sir. What Section 3 does is مطابعی that بھی it says that تھوڑے there سے فائدے is کو this committee دنیوی فائدے کو. will at an initial stage تو اس لحاظ سے whether these petitions are maintainable. انسانی حقوق کا تحفظ 184(3) are present on اور خوشحال معیشت does it satisfy it or not. آج ہمارے ہاں دونوں This نہیں is ہے. clearly, as His Lordship Justice Mansoor has said, ہم غیر محفوظ ہیں، ہماری جان غیر محفوظ، ہمارا مال غیر محفوظ، ہماری عزت و آبرو غیر محفوظ. It's obvious from the language of this provision. ہم بھوک کا افلاس کا شکار، مہنگائی ہمارے اوپر مسلط، معیشت ہماری تباہ. اس چیزوں کو ہمیں دیکھنا. Examination of these. The US Supreme Court. ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة The real problem is not يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
with all due respect, your analogy is wrong. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ And I'll tell you why. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ The الْجُوعِ Supreme Court of the United States applies what is called the rule of 4. Yes. اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کا ذکر کیا At least 4 کہ جہاں پر امن بھی تھا اطمینان بھی the case. That اور case اس goes امن اور to اطمینان کا سبب کیا تھا this scrutiny یأتی رزقها رغدا that من you're كل talking مکان about, کہ معیشت that is خوشحال not done by a committee of 3. ہر That طرف is why I سے was کھچ going کھچ to کر آ add. رہا تھا ان کے پاس Because they all sit on لیکن that. جب اللہ کی ان نعمتوں That کا is what I غفران was saying. کیا What is not پھر آپ unusual نے is no reasons and hearing is given. That is not the problem with Section 3. Sir, میں وہی کیا تو ہماری بتا رہا قوم ہوں. کی میں وہی بتا حیثیت رہا میں ہے ہوں. تو Your قوم lordship is ناشکروں saying کی that نہیں those 4 judges said جس لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا تھا What are called conferences. کیا ہم نے اس سے وفا کی Second Saturday, they have a conference in which all 9 judges پاکستان بننے کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کیا any case that جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا total 9. yes. اور وہ قرارداد مقاصد آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے The full court says آئین کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے that states کیا ہم نے اس کی قدر کی 4 out of those And 5 when there is a grant of a stay order. صرف کاغذوں میں لکھنے سے کافی ہو جاتا ہے معاملہ آپ تو سیکشن 3 کی بات کر رہے ہیں جی تو اگر 4 ہم نے جو کہا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا what they call cert denied قانون سازی قرآن و سنت کی تابع ہوگی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی کیا ہم نے اس پر عمل کیا یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے اب آپ اللہ کے کلمے کو نعرہ بلند کر کے ملک بنائیں گے اور پھر اس کلمے کے ساتھ جو حشر آپ کریں گے پھر اللہ سے آپ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ پر نعمت نازل کرے گا Education cannot be in the hands of پھر any اللہ کا اپنا نظام ہے اس کی اپنی عادت ہے The context in which my learned colleague اس کے مطابق وہ دنیا کو چلاتا ہے but as a matter of principle with all due respect it doesn't matter whether it's a committee تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں آج بھی ہمارے یہی حال ہے the problem remains the same ڈالر اوپر چلا گیا example I'm sorry is not روپے کی قیمت کم ہو گئی حل کیا ہے بتا دیجیے کہ اگر ہم دیکھیں دوسرے ملک کے ایگزامپلز ہم دیتے رہتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکن سپریم کورٹ میں 120 کیسز سالانہ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں 100 دفعہ تشریف لائے سرانگوں پہ ہمارا سسٹم بالکل فرق ہے لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا کچھ نہیں ہوتا ہے کیا یہ اللہ نہیں سن رہا وہاں یہ سسٹم ہے نہیں بہت کم کیسز ہوتے ہیں اس پہلو پہ ہمیں نظر رکھنا پہ بیٹھ کر کے فل کورٹ اسباب کی دنیا میں ٹھیک ہے سن لیں نہ سن لیں تو آپ یہ ساری بات لیکن اگر آپ ان کی توجہ بھی اگر اللہ کی طرف ہوگی ان کی حکومت کی توجہ بھی اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگی تو پھر اس ملک میں برکتیں بھی آئیں گی نظام بھی اچھا 120 کیسز اگر پورا امریکن سپریم کورٹ بیٹھ کے تعین بھی کر لے جمعیت علماء کو اس پہلو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہلو پر قوم کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے یہاں تو یہ ہے کہ 2 دن کسی کو حکومت ملی اور 2 دن کے اندر کوئی قیمت بڑھ گئی بس اس کے خلاف مرداباد شروع ہو جاتا ہے تم آئے اور تمہاری حکومت میں یہ ہو ہمیں دیکھیے جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں مجھے نہیں پتا بنیادی بات یہ ہے پاکستان کی کہ یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے کبھی آپ کی مجموعی قومی پیداوار اس کی شرح 3% ہوگی کبھی 3.5 ہوگی کبھی 5% ہو جائے گی کبھی 6% ہو جائے گی پھر 5% پہ آ جائے گی یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ 17-18 کی حکومت گئی اور ملک کی معیشت اس کو سالانہ مجموعی قومی پیداوار کو 6% پہ چھوڑ گئی اور بعد والی حکومت آئی تو پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا جب ملک کی معیشت مائنس پہ چلی گئی 0 سے بھی نہیں چلی آپ نے سیکشن 3 پڑھا نہیں ہے یہ ہوتے ہیں وہ نعرے اور تبدیلیاں تو تبدیلی کا یہ مطلب ہے کہ 6 سے 0 پہ لے آؤ اور 0 سے بھی نیچے لے آؤ یہ تبدیلی Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original کیوں قوم دھوکہ کھاتی ہے under clause 3 of article 184 ہم تو سیاست میں رہتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں before the committee ہمارے نظریات کے اوپر کوئی حکومت آتی ہے ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کریں the committee is of the view that لیکن اپنا کردار اپنی طاقت کی حد تک conferred by chapter 1 or part 2
of the Constitution. مجھے یاد ہے یہاں which shall مولانا constitute a bench لقمان علی پوری صاحب رحمہ اللہ تقریر کر رہے تھے. of the Supreme Court, which shall also کہتے ہیں جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں اسلام کا ڈڑھا سی for adjudication. ووٹ ایک لمیٹڈ ہے. No, no. صندوق کی ساڑی خالی اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کا ڈڑھا سی. Yes. Say not maintainable, puts it up before a یہ سوال کرو تو بہت آسان ہے, 5-member bench, 3-member bench. لیکن ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ پارلیمانی قوت کا چنا ہے. say maintainable pit. اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے اور اس کو ختم کرو اور پھر جہاد کا بندوق اٹھاؤ, تو بندوق کو ہم اٹھائیں گے جہاں بیرونی تسلط ہوگا براہ راست, جیسے انگریز کا تسلط تھا ہمارے حضرات لڑے, جیسے روس کا تسلط افغانستان میں تھا کہ لوگ لڑے, امریکہ کا تسلط وہاں پر آیا تو ان کے خلاف مسلح لڑے, اسرائیل وہاں پر قابض ہے فلسطین کے اوپر تو وہ لوگ لڑ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو اب وہ سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا. اب بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ آپ کی معیشت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آپ کی سیاست کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, وہ آپ دفاع کے نظام کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر سیاست کا مقابلہ سیاست سے کیا جائے گا, معیشت کا مقابلہ معاشی حکمت عملی سے کیا جائے گا, اور دفاع کا مقابلہ دفاعی حکمت عملی سے کیا جائے گا. ہم نے ایٹم بم کیا بنا دیا کہ اس کو ہمارے لیے عذاب بنایا جائے. اس قانون کو ایک طرف ساری دنیا کا دباؤ ہمارے اوپر آ موجودہ نظام میں کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے صاحب, پاکستان کیوں ایک بھی طاقت ہے, اسرائیل ایک بھی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں, ہندوستان ایک بھی طاقت ہے تو اس پہ اعتراض کیوں نہیں. تو ذرا یہ دیکھیں اور کچھ ممالک ہیں جو اگر یہ جوہری قوت حاصل کر چکے ہیں, تصور کر لیں ان کے خلاف وہ اقدامات نہیں, ہمارے اوپر مسلط ہے, ہماری معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے, ہمارے اوپر قدغنے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہمارے اوپر, یا پٹ اپ کر دے گا کورٹ میں, قادیانیوں کے خلاف کریں گے چیمبر اپیل, آئینی ترمیم واپس لینے کا دباؤ ہمارے اوپر ہے. اور ابھی تازہ ایک بیان آیا تھا کہ IMF نے پاکستان کو اگلی قسط دینے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ احمدیوں کے یا قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے. موجودہ نظام سے بہت بڑی ابھی تو وہ اختیار سارا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ اب ہماری معلومات میں ہے کہ بعض جگہوں پر وہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم قرار دیں, اور وہاں پر ہماری لابی چلتی رہے. وہ بھی چیمبر اپیل ہے, وہ اگین وہی حالانکہ سوالات ہمارے ہاں نہیں ہیں, وہ کل بینچ میں بیٹھ سکتے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے ان سے کہ آئین کو تسلیم کرو, پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم. میں آئین کو تسلیم نہ کروں, میں غدار, اور وہ آئین کو تسلیم نہ کرے, پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہ کرے, وہ قابل رحم. یہ کیسا آئین اور قانون کہ میرے لیے اس کا پیمانہ اور ہے اور ان کے لیے ان کا پیمانہ اور ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک جنگ افغانستان میں روس آئے, ہم نے اس جہاد کی حمایت کی. ایک چیز اور کلیریفائی کر دیجیے, 191 کے تحت اگر فل کورٹ کی میٹنگ کال کرنی ہے تو کس نے کال کرنی ہے؟ Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. Says the committee. So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches with the committee now. Sir, وہ full court meeting کی بات JYF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. Sir, that is a practice, your lordship. انہوں نے کہا کہ JYF نے ہمیشہ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے, جدوجہد آزادی کے لیے علماء نے عظیم قربانیاں دی ہیں. حکومتی معاملات میں علماء کرام نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. آئین کی تشکیل ہو یا قانون سازی, علماء کرام کا کردار قابل تحسین رہا ہے. JYF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک مختلف مسائل سے دوچار ہے, اس کے حل کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور علماء کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی کے لیے علماء نے عظیم قربانیاں دی. کانفلکٹس ہے within judges, ان کے بارے میں اس کا جواب اسی لیجسلیشن میں دیا ہوا ہے. 2 subsection 2 پڑھے.
پھر وہ کمیٹی وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز سے اوپر جب شروع کریں گے تو اس میں کون سی چیز رہ گئی ہے؟ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان ڈومکی کی ملاقات نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ، صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی کی بھی شرکت۔ ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 16 پیسے سستا، قیمت 281 روپے 49 پیسے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 418 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ میں اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کل تک ملتوی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کل دلائل دیں گے۔ مجھے اس کیس کے اوپر سوچتے ہوئے اتنے ہفتے لگ گئے، آئی تھنک واٹ شوڈ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کی ہدایات چیئرمین پی ٹی آئی نے دی۔ پی ٹی آئی اجلاس کے شرکاء نے مل کر 6 مئی کی ریلی کی جگہ کا مقام کچہری چوک سے مریض چوک تجویز کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری ساری لڑائی فوج سے ہے، اگر گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر حملہ آور ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی زہر آلود تقاریر کے ذریعے فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف نفرت کے بیج بوئے۔ 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں، صداقت عباسی کا اعترافی بیان۔ ہوپفلی کپتان بھی ہونا چاہیے، لیٹس موو آن۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء، ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی، مزید 88 خاندانوں کی ترخم کے راستے وطن روانگی، مجموعی طور پر 332 خاندان افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات، شفاف غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کا آئینی تقاضا ہے، انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع کی فراہمی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مکالمہ اور اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ صدر نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلیٰ زمرد خان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سویٹ ہوم کے بچوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے، زمرد خان کی یتیم اور ضرورت مند بچوں کے لیے خدمات قابل رشک ہیں۔ مرتضیٰ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا آذربائیجان کا دورہ، ای سی او وزرائے خارجہ کونسل کے 27ویں اجلاس میں شرکت، نگراں وزیر خارجہ رکن ممالک کے وزراء اور دیگر معززین کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے، مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے ذریعے خطے میں پائیدار اقتصادی ترقی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیلی طیاروں کی غازہ سمیت فلسطینی علاقوں پر چوتھے روز بھی بمباری، 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی، میڈیا ٹاور پر حملے میں متعدد صحافی لقمہ اجل بن گئے، 1,23,000 سے زائد بے گھر، حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک۔ جبر اور تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، اسرائیل کی بربریت پر امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطین کے عوام نے بہادری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو۔ What fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was حیدرآباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ، سری لنکا کی پاکستان کے خلاف جارحانہ بیٹنگ جاری، کوسل مینڈس کی سینچری، 122 رنز بنائے، پاتم نسانکا کے 51 رنز۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ اور دھرم شالہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ، انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو 365 رنز کا ہدف، ڈیوڈ ملان کی شاندار سینچری، 140 رنز بنائے، جوئے روٹ کے 82 اور جوئے بیئرسٹوک کے 52 رنز۔ بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری، میچ پی ٹی وی ہوم پر براہ راست۔ It's not a bad doctor.
beyond legislative Yes, competence. but not on bad drafting. اب ایک criminal lawyer نے یہ law بنایا تو وہ constitutional problems تو کچھ ہوں گی سر. Section 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویژن. آپ جان چکے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. This problem of a full court آپ کے منہج کو قبول کریں گے. and the problem that if there are 8 or more اس حوالے سے ہمارے پاس اکابر کی امانت ہے. اس سے پہلے تو آپ یہ تو آپ نے گیون کر لیا پرابلم ہے. ماضی میں ہمیں کتنے نقصان یہ ایسے نہ اپروچ موجودہ صورتحال میں بہتر تھی خراب بندوق کی سیاست آگے اس میں ہمیں نقصان ہوا. فل کورٹ ہو گیا تو اپیل نہیں ہے. وقت تو بڑے جذباتی لہر میں اس کا جواب دے رہا ہوں. نہیں جواب نہیں ہم نے اس سے اثر نہیں لیا. ہو ہی نہیں ہم اڑ گئے. بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. سوال اس لیے نہیں ہو سکتا. ذرا سن تو لیجیے نا, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے نا. لیکن پھر بھی صورتحال اس قانون کو ہمارے خیبر پختونخوا میں توجہ دیجیے. بلوچستان میں موجودہ سسٹم یہ کہ اور کسی قدر سن میں ایک منٹ ایک طرف رکھ دیجیے. ٹھیک ہے, امن امان کے حوالے سے ہے ہی نہیں نا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جیسے کوئی امیدوار شاید خامیوں اور رپورٹڈ خامیوں کو دور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا, کیونکہ وہ 1% کیسز جس میں فل کورٹ ہوگا کوئی اپیل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حالات ہمارے لیے بات مان لی جائے تو آپ پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن ملتوی کرا رہا ہے. الیکشن نہیں ملتوی کرا رہا ہے, کائے گئے. یہ قانون درست ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. 1% کے لیے بھی حق کو سمجھنا چاہیے, الیکشن کمیشن کو سمجھنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے, بیوروکریسی کو سمجھنا چاہیے, پبلک کو یہ باتیں سمجھنی چاہیے. In certain categories, اب انہوں نے ایک شیڈول دے دیا would not make the law unconstitutional. اور اس شیڈول کے تحت الیکشن پڑھ رہے ہیں جنوری کے آخر میں. Most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant. اب ملتان ہو تو گزارا ہو جائے گا. When the law gives a right of appeal, ڈیرہ اسماعیل خان ہو تو گزارا ہو جائے گا, سکھر ہو تو گزارا ہو جائے that گا. right of appeal away, then it is relevant to the لیکن اگر person whose خزدار right سے of لے appeal کر has پورا been شمالی taken away. بلوچستان ہو If we recognize appeals have اور been وزیرستان سے لے کر وہ substantive, چترال then that تک so-called arbitrariness that اور is پھر being چترال controlled, سے یہ I آگے don't see سارا how it's دیر, being شانگلہ, controlled. بنیر, Because سوات کسی کو right ملے اور گا, یہ کسی کو right نہیں ملے گا. بٹگرام, Again کوہستان, the question will احمدآباد, be, یہ کیسے مری, decide مانسہرہ, ہوگا. Again we'll go یہ looking علاقے and تو hunting for پرپورش ہیں. principles, کہ کون سا principle apply ملک کا کریں. اتنا بڑا حصہ On the face of it, جو برپوش it ہے means that اس میں either لوگ you نہیں ہوں can't گے. ever constitute a full bench, یہ بات you کرنا, can't constitute کوئی a کہتے ہیں bench صاحب which تو is more الیکشن, than 7 بابا or الیکشن میں 8 نہیں members, ہم تو that's 3 it. سال, You're not 3.5 allowed to سال do کر رہے ہیں. that because Parliament has said appeal ہم نے ہونی اسی لیے چاہیے. اور سارا کچھ appeal کیا ہونی چاہیے کہ کا ملک کا میں جائز مطلب ہے انتخابات. that every order of the Supreme اب Court جائز انتخابات کل بھی آپ کریں تو ہم کل بھی تیار has to ہیں. یہ نہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں. It doesn't mean that I have the اللہ کے option to فضل و کرم سے ہم کل choose بھی کہ تیار full court بیٹھ یہ بات گیا الگ تو کیا سب کرو. اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب کابینہ نے right of appeal متفقہ is a فیصلہ right of دیا. appeal which we've heard at length ہماری yesterday, کابینہ how we جس میں recognize پیپلز that پارٹی بھی right of شامل تھی. appeal, how Islam ہم بھی recognizes تھے, that سارے right تھے of اس کے appeal. اندر. So یہاں کیسے اور ہم وہ right لے متفقہ لیں گے منظوری واپس؟ دی ہم کہیں گے نہیں یہاں کہ نہیں ہے نئی کیونکہ ہم سب مردم بیٹھے. شماری کی بنیاد پر. Faisal, if you look at the, I mean, to me it اب appears جب to نئی be an مردم intra-court شماری پہ کریں گے appeal. تو نئی So if the High Court, if the larger bench is constituted, there's intra-court appeal. So if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 کہیں پر بنیں گے, کہیں پر restrictions on an ٹوٹیں گے. appeal from a single judge in an intra-court appeal. اچھا جی اس میں ایک اور بات اگر آپ مد نظر رکھیں, ہم اگین realm of conjecture اب باہر آ کر یہ کہنا کہ ہم تو الیکشن فوراً چاہتے ہیں اور اندر سے جو ہے آپ اس کی منظوریاں دے رہے ہوں, یہ کون سی سیاست؟ جی میں صحیح بات کرو, جو بات کرنی ہے قوم کے سامنے صحیح بات کیا. ہم کنجیکچر سمائز ہوئے بھی بات کر سکتے ہیں. یہ اب وہ آپ مجھے حقائق بتائیے آخری اس اور آج آپ فل دیکھ رہے کورٹ سے ہیں پہلے کون سی فل کورٹ؟ فلسطین کے معاملے پر صورتحال بالکل تبدیل. I think 2015 sir. کتنے سال گزرے؟ فلسطینیوں نے جو تازہ حملہ کیا ہے 8 سال ہو گئے. تو ہم اس کیس کے لیے صرف فکر مند ہیں یا ہم فیوچر کے لیے فکر مند ہیں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو پچھلے کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ وہ کیس میں وہ جو 21ویں امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رائٹ آف اپیل سلیکٹ ہو گئی اور وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ نہیں ہم پچھلے کے لیے فکر مند ہیں تو ہم فیوچر کے جب بات آئے گی, جب ایکچوئل بات آئے گی ہمارے سامنے, پھر ہم بھی اگر آپ ہمیں اتنا ریسپیکٹ دیتے ہیں کہ ہم آپس میں کچھ سمجھ لیں گے اس کو,
ہمیں یہ تو نہیں بتانا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے اسی مسئلے کو حل کرو جو آپ کے سامنے ہے. اب کیا مسئلہ ہوگا آئندہ؟ ہو سکتا ہے کبھی فل کورٹ ہو سکتا ہو جائے, تو جب وہ مسئلہ آئے گا پھر آپ کو سنیں گے کہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے, 7 ممبر بیٹھنا چاہیے, 10 ممبر بیٹھنا چاہیے, وہ سارے باتیں ایشو کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تو فل کورٹ ایک ہی بیٹھی تھی, مجھے جہاں تک یاد ہے, آپ کی بات صحیح ہے, 2015 میں 21ویں امینڈمنٹ کی بات, اس کے بعد تو فل کورٹ نہیں بیٹھی, تو یہ آئی ہے تیسری دفعہ. The legislators are supposed to look at all the issues and try as far as possible to cater for them. Now it is so السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو بات کاروبار کی. میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا حسین. ناظرین آج مارکیٹ کی بات کریں گے. ایک اچھی چینج اگین دیکھی جا رہی ہے, بلش ٹرینڈ ویسے ہی کنٹینیو ہے, لیکن فائنلی مارکیٹ کے نمبرز ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آج کے دن 48,000 کا لیول مارکیٹ نے اچیو کیا, اگین سسٹین کیا. کنسولیڈیشن پروسیس کے ساتھ مارکیٹ آگے بڑھ رہی ہے, انویسٹرز پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے, اور جس اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ایک اپورڈ ڈائریکشن دکھائی دے رہی ہے, which is very good. تھوڑی سی ہم لاسٹ ویک اگر ہم بات کریں بلش ٹرینڈ کو, جب ہم بتا رہے تھے کہ بلش ٹرینڈ آنے والا ہے, اس وقت تھوڑی سی ولیٹیلٹی بھی تھی مارکیٹ میں, کچھ مکس ٹرینڈ تھا, لیکن اب ایک اسیوم کیا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں کلیئر ہیں, اور اس کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا یہ ایک بڑا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرتا ہے انویسٹرز کا. مارکیٹ کے اندر ساتھ ساتھ وہ اٹریکٹیو ویلیویشن جس کو گریب کرنے کے لیے کافی دیر سے انویسٹرز ویٹ کر رہے تھے, اب وہ فائنلی اب پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ یہاں سے اپنی مرضی کا اسکریپ, اپنی مرضی کی جو ایک سیکٹر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. فرسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں and how will this right of appeal be exercised? ٹاپک آف دا ڈے میں آج ہم بات کریں گے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے. لاسٹ ویک ہم نے یہ نیوز سنی جس کا امپیکٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 4 ایئرس کے لیے یہ اسٹیٹس ہے, اس سے کیا امپیکٹس ہوں گے, کتنا پازیٹیو ہوگا, اور کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, آج ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان کا جو روپی ہے یعنی کہ پی کے آر کی جو ایک اسٹرینتھنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ اپریسیشن ہونا اور ڈالر کی ڈپریسیشن ہونا, ایکسپورٹس کے نمبرز کو خاص کر وہ جو ایک ہمارے پاس ایک ایشوز تھے کہ ہم کو فکس اماؤنٹ نہیں بتا پاتے تھے, تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کیا امپیکٹس ہوں گے. ساتھ ساتھ فائنانس ٹیم اور اکانومک ہماری پوری ٹیم ہے, وہ موراکو میں موجود ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہے, ساتھ ساتھ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور موڈیز جو ریٹنگ ایجنسی, انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی, اس کے ساتھ میٹنگ ہے. کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا, اس جتنے ہم نے انیشیٹوز دیکھے اس کے بعد ان میٹنگز کا ہونا کتنا زیادہ ایک میٹر کرتا ہے, آج ہم اس کی بھی جو ایک پیرامیٹر ہے وہ ڈسکس کریں گے. We have very exclusive panel for یہ کہیں گے ابراہیم شمسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بزنس مین ہیں, السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر احمد صاحب, آپ اکانومک انالسٹ ہیں, ان کو بھی میں اس کا جواب دے سو آن لائن بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے کچھ, لیکن پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں ابراہیم شمسی صاحب سے کروں گے. ابراہیم صاحب, تو سر یہ بتائیے کہ اکانومک کنڈیشن کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں, اور پھر ابھی ہم انٹرم سیٹ اپ میں جو ہماری اکانومک ٹیم ہے, جو فائنانس میٹر بڑے سیریسلی بہت ہی ہم کہیں گے کہ ریسپیکٹ فلی حل کرتے ہوئے اور ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ میجرز لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک میٹنگز آ چکی ہے جس میں آئی ایم ایف بھی ہے, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک, کیونکہ کافی عرصے سے ڈیلے بھی تھی, خاص کر اگر ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ, اور پھر موڈیز کے ساتھ بھی, ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ بھی میٹنگ ہونا, یہ کس قدر ایک ہم کہیں گے کہ ایکسپیرینس لوگ جائیں گے اور وہ اس کو ہینڈل کریں گے؟ لیکن کاشا ہم لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر بہت پازیٹیو سٹیپس لیتے ہوئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, جو ہمارے کرنٹ منسٹرز ہیں, منسٹر آف انڈسٹریز ہیں, منسٹر آف کامرس ہیں, ان سب نے, بیکاز دیر آر پریکٹیکل پیپل, انہوں نے پریکٹیکل سٹیپس لیے, اور آپ نے یہ بات صحیح کہی کہ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ ہوتا جا رہا ہے. موراکو کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں, دے ور ناٹ آن دا چارٹر فار دا پری پلانڈ میٹنگز, لیکن سائڈ لائنس پہ بھی اور بھی میٹنگ ہوئی, ایک پازیٹیو اناؤنسمنٹ آئی کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے, صحیح لوگ جا رہے ہیں, تو دس از آل ویری گڈ فار پاکستان. چلیں, آپ نے صحیح بتایا کہ بہت زیادہ ایک لوگوں کا بھی کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے, اور میں انٹروڈکٹری کامنٹ میمن صاحب سے بھی لینا چاہوں گی. صاحب, آپ سب پہلے یہ بتائیے کہ اکانومک کنڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں, خاص کر یہ جو فائنانس ٹیم کا دورہ یا میٹنگز, اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اب جو
ہماری ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو رہا ہے انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, چاہے ہم اگر پاکستان کے روپی کی ویلیوشن دیکھیں یا پھر ہم اس میں ایف ڈی آئی تھرو ایس آئی ایف سی دیکھیں, کیسے آپ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں اب آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ تھوڑے سے بے صبری ہو جاتے ہیں کہ ریزلٹس فوراً سے آ جائیں, اینڈ ناؤ واٹ وی سینگ جو 2 مہینے 3 مہینے سے جو ایک ایفرٹس چل رہی تھیں اب اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ریزلٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں, آج اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کی بات کریں, یو سی ایوری تھنگ از ریپلیکیٹنگ. انیشلی شاید اس انداز سے ہم ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے تھے پرفارمنس کو, اب جیسے ہو رہا ہے نمبرز آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں, اینڈ جیسے یہ نمبرز بہتر ہوں گے آپ کی اوور میکرو اکانومی اینڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ جو اس کا ہوگا, جو ٹرکل افیکٹ ہوگا وہ اور زیادہ امپروو ہو جائے گا. سو آئی تھنک ان اے اسمال ٹائم پیریڈ جو اس ٹیم کی ایفرٹس ہیں وہ یقینی طور پہ کمنڈیبل ہیں. رائٹ, شاہد علی حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سی ای او ہیں عارف حبیب گروپ کے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. شاہد صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے اکنامک کنڈیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ جب ہر بار میں آپ سے سوال کرتی ہوں تو اس وقت تھوڑا سا کمپریشن آئے گا. واٹس یور ٹیک رائٹ ناؤ؟ ماشاء اللہ سے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ سلولی گریجولی جو ہے بڑا کانفیڈنس جو ہے وہ انویسٹرز کو اور بزنس مین میں لے کے آ رہے ہیں. اور ماشاء اللہ سے یہ جو روپی ڈالر پیریٹی میں جو روپی کی جو اپریسیشن ہوئی ہے تو کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اتنی ہوپ تو کسی میں نہیں تھی کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ 280 کے قریب آ جائے گا, بلکہ اوپن مارکیٹ ریٹ تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے. تو یہ بڑے اچھے اسٹیپس لیے گئے ہیں, اور اب تو اور میاں نواز شریف کے نسل در نسل وفادار جناب دستگیر صاحب کو, خرم دستگیر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں. بہت شکریہ جی. آج ہم یہاں مسلم لیگ نون کے کارکن آپ کے سامنے موجود ہیں, جو ڈویژن کے عہدیدار ہیں, ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہیں, وہ یہاں موجود ہیں, سابقہ ممبران اسمبلی یہاں موجود ہیں, اور ہم سب یہاں جڑا والا میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ پیغام دینے کے لیے جو مسلم لیگ نون کے کارکن پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں, اور وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں, کیونکہ محمد نواز شریف, اور یہ جو اچھے دن کی نشانی ہے وہ اس بات میں چھپی ہوئی ہے, اس کا ذکر طلال صاحب نے کیا کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کے پاس یہ ریکارڈ ہے اس نے مہنگائی پر قابو پایا منتخب سیاسی لیڈر کے پاس, اس کا نام محمد نواز شریف. اگر پاکستان کے کسی لیڈر کے پاس یہ اعزاز ہے کہ اس نے دہشت گردی سے جنگ لڑ کے پاکستان کو پرامن کیا, اس کا نام محمد نواز شریف. اگر پاکستان میں کسی لیڈر کے پاس یہ اعزاز ہے کہ اس نے کراچی جیسے شہر کو ٹارگٹ کلنگ سے آزاد کرایا, اس کو پرامن کیا, اس کا نام محمد نواز شریف. اور پاکستان کے کسی لیڈر کے پاس اگر کوئی اعزاز ہے کہ اس نے $60 ارب کی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لے کر آیا ہو, اس کا نام محمد نواز شریف. اگر پاکستان کے کسی لیڈر کے پاس یہ اعزاز ہے کہ اس نے پورے ملک میں موٹر وے, بندرگاہیں, ایئرپورٹ, فائبر جو آپٹک فائبر ہے
پاکستان کی جو جدید کمیونیکیشن ہے اگر کسی نے وہ بنائی ہیں گوادر سے لے کر خنجرات تک تو اس کا نام یہ آج کے جو چیلنجز ہیں کسی بھی طرح اگر ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے ہمیں زندگی بڑی اس وقت کٹھن اور مشکل محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ پیغام بھی پاکستانیوں تک پہنچانا ہے کہ یہ کسی بھی طرح بھی 2013 سے زیادہ کے مشکل حالات نہیں ہیں جب پورے ملک میں دہشت گردی کی وجہ سے پاکستانیوں کا خون بہہ رہا تھا مہنگائی تھی کراچی میں روزانہ درجنوں کراچی کے شہری اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر بدحال تھا ایک ایسا جس کا ذکر کیا تھا جعفر اقبال صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا IMF پروگرام جو نہ صرف مکمل کیا بلکہ ہر سال مہنگائی کم کی اور ہر سال آپ اپنا جواب تو سن لیں نا آپ کا پہلے آپ جواب دیجئے پلیز تو ہم اپنی سابقہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں سے نواز شریف نے حاصل کی ہیں یہ وہ ریکارڈ ہے جس پر ہم کھڑے ہیں اور اسی لیڈر کا استقبال کرنے انشاءاللہ 21 اکتوبر ہم لاہور پہنچیں گے اور آنے والا جو خوشحال پاکستان ہے جو روزگار میں نے آپ سے 2-3 باتیں اور بھی بچیوں کے لیے لانے والا پاکستان ہے جو مستحکم اور دنیا میں باعزت پاکستان ہے اس کی خبر سننے کے لیے ہم مینار پاکستان انشاءاللہ پہنچیں گے یہ ایک موقع ہے اور یہاں جڑا والا آنے کا مقصد ایک ہی ہے تو پھر اس کا مطلب ایک لاک جام ہو گیا کہ ہمارا انحصار مکمل طور پر اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا تو بنیادی بات یہیں آ کے ٹھہرتی ہے نا اب ہم نے ان سے بات میں بیان کرتے ہیں ہم نے ان کی حمایت حاصل کرنی ہے ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے یہ جو عوام پر انحصار ہے یہ ہماری طاقت ہے دوسری طاقت جس کا میں ذکر کرنا یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون پر مشکل وقت آیا میرے ساتھ میرے بھائی طلال چودھری صاحب بیٹھے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا آپ کو سارے جواب مل جائیں گے ہم نہیں ملیں گے کیونکہ اب جو چیزیں ہم نے آنسو نہیں بہائے دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نہیں دیکھی ہم نے پارٹی چھوڑنے کی توجیہات پیش کی گئی ہوں یہ بھی ممکن ہے تو اپنا ویژن کھلا رکھنا چاہیے مسلم لیگ نون کے تمام قائدین میرے فیور میں ہو ادھر تو میں اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی اپنے لیڈر اس مٹی کے ساتھ کھڑے رہے میں کمی لا رہے ہو تو آپ اور اس کی وجہ یہ ہے آج اب ہر چند دن بعد ٹیلی ویژن پر آ کر ایک انٹرویو ہوتا ہے اور ہمیں نکراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ نکراں وزیر اعلیٰ میلری علی مردان ڈومکی اور نکراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور IG پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے وہ لیڈر دیا جس نے آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان خان ڈومکی کی ملاقات نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر گفتگو ملاقات میں نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی بھی موجود تھے تو ہم جا کر کیا کہتے کسی کو کہ ہمارے لیڈر نے کہا تھا کہ ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 16 پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے اور 49 پیسے پر پہنچ گیا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے اور 65 پیسے پر بند ہوا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفعی حد عبور کر گیا میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کو بڑی ناانصافی اور ناحق طریقے سے نااہل سپریم کیا کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کر رہا ہے فیصلہ آج ہی متوقع یہ جو مشکل وقت میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہنا ہے صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریض چوک تجویز کیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج ہی سے ہے 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں یہ سب اقدامات میں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیے صداقت عباسی کا اعترافی بیان
انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا پہلا دن جس دن ہم یہ آغاز کریں گے آنے والی مسلم لیگ نون کی انشاءاللہ کامیابی ہے جس میں ہم پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی پرخم سرحدی گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان جا چکے ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کی دعاؤں سے اور ان کی حمایت سے ٹی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روزہ روشنی کی طرح عیاں مانگنے والے یہ تاریخ پڑھ لے سب سے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ حیدرآباد میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری پہلی وکٹ 5 رنز پر گر گئی کسال پریرا بغیر کوئی رن بنائے پویلین واپس پاتم سانکا اور کسال مینڈس کی 50 میچ کی سکور 60 پر براہ راست لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ہم تو خوش ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ دھرمشالہ میں انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 365 رنز کا ہدف ڈیوڈ ملان کی شاندار سنچری 140 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جروٹ نے 82 رنز بنائے جونی بیرسٹو نے 19 سنچری سکور کی مینارے پاکستان آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اصل میں بھرا کیسے جاتا ہے اور دوسرا ایک اور اس میں بڑی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی ضلع شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوان شہید بھارتی فوج کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو جاری مقابلے میں شہید کیا گیا دھو کے اس کو پاک بھی کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ اس یادگار پہ نواز شریف سچے وعدے کرے گا وہ وعدے جو جس پہ عمل ہوگا وہ دعوے نہیں صرف ہوں گے تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے سوالات اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری جبالیہ مہاجر کیمپ میں شہری شہید صہیونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی 4000 سے زائد زخمی رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق 123,000 سے زائد بے گھر اسرائیلی فوج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی غذائی اشیاء پانی اور ایندھن کی فراہمی بند حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک اعلیٰ فوجی افسران سمیت 150 اسرائیلی یرغمال السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے میں آپ کا کریں گے خیر مقدم میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم ناظرین اس وقت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے براہ راست لیے چلتے ہیں handle on the Supreme Court to pick and choose in what way it wants the matters. ناظرین حیدرآباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ ہے سری لنکا ورسز پاکستان سری لنکا کی جارحانہ بیٹنگ اس وقت جاری ہے 343 رنز بنائے جا چکے ہیں اور 344 رنز اس وقت ہو چکے ہیں 8 کھلاڑی آؤٹ پر 49 اوورز مکمل ہو چکے ہیں اور 49.5 اوورز کا جو کھیل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے آخری گیند ہے جو اس وقت پاکستان کی جانب سے سری لنکا کو فیس کرنی ہے حیدرآباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ ہے سری لنکا کی پاکستان کے خلاف اس وقت بیٹنگ جاری ہے اور یہ آخری بال ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ آخری بال پر 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں 344 رنز کا ہدف ملا ہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ بڑا مارکا بڑے مقابلے حیدرآباد میں 8واں میچ جاری ہے سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اپنی جو بیٹنگ ہے وہ مکمل کر لی ہے کوسل مینڈس کی سینچری ہوئی ہے 122 رنز انہوں نے بنائے ہیں اور پاتم نسانکا نے 51 رنز سکور کیے ہیں یہ لائیو مناظر ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سری لنکا کا پاکستان کو جیت کے لیے 345 رنز کا ہدف سری لنکا نے اپنی بیٹنگ مکمل کر لی اور پاکستان کو جیتنے کے لیے 345 رنز کا ہدف ملا ہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 8واں میچ ہمارے پاس جتنے کیسز بڑھتے جائیں ہم فیصلہ کریں نہ کہ ایک کیس سنیں دن میں پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی ہماری مرضی ہے ٹھیک ہے نہیں سوری اس طریقے سے نہیں چیزیں چل سکتی ہر ادارہ کو خود احتسابی کرنا ہے سب سے اس سے پہلے کوئی اور اس کی احتسابی کرنا تو یعنی اس کی بات ہے سیدھا بھی باتیں کریں کیسز میں ہمیں الجھا کر کے گھنٹوں چل رہی ہے بحث مطلب Frankly, when I look at Section 2, I see no violation of انڈسٹری کو بہت زیادہ
اٹھا سکتا ہے, پاکستان کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. لیکن شمسی صاحب وڈ کریکٹ می, 3 سال پہلے جب جی ایس پی اسٹیٹس کا ہم پرکس کو انجوائے کر رہے تھے, واٹ ہیپنڈ, ہمارے پاس کاٹن شارٹیج ہوئی اور وہ اس وقت غالباً $3 بلین کی کاٹن ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, شاید سٹارٹ میں غلط ہو سکتا ہوں. اب ہمیں کرنا یہ کہ ہمارا جو یہ 4 سال کا ایک ٹائم فریم ہے, we want to take our farmers on board, we want to take our manufacturers on board, and we want to make sure کہ جو complete ہمارے stakeholders ہیں, especially جو value addition کا جو matter ہے, وہ اگر ہمارے پاس on board ہو جاتا ہے تو ہم 4 سال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت آگے لے سکتے ہیں. 4 سال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. ابھی اگر ہم کرنٹ کی بات کریں تو کرنٹ سیٹ اپ کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایکسٹرنل بیگیج دیں گے, اب آپ کو کام کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی آنسر آپ کسی کو نہیں, آپ بس کام کریں. پہلے آپ نے کہا کہ لاسٹ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو بھی لوپ ہولز تھے آپ سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑا, کیونکہ فلڈ تو لاسٹ ایئر آیا ہے, اس سے پہلے تو فلڈ کی ایشوز کی وجہ سے کراپس تو ڈسپلیس نہیں ہوئی تھی. ہوا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ what section 3 does پھر پروونس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایڈوکیٹ ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف را مٹیریل ہو تاکہ وہ اپنے برے وقت میں اس کا استعمال کر سکیں, اور کبھی وہ برا وقت نہیں آتا اس پروونس کے اوپر, اور وہ جو را مٹیریل ہے وہ پھر گوڈاؤنز میں پڑا رہتا ہے, وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ we are in a one frame, آپ کہیں کہ سنگل ونڈو ہے, ایک گورنمنٹ ہے, آپ کا پروونس, آپ کا فیڈرل ایک پیج پہ کام کر رہا ہے, آپ کے سارے سٹیک ہولڈرز کو پتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایشو ہے تو ایک ہی ونڈو ہے جہاں پہ آپ کو جانا ہے, اور وہیں آپ کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ ایک اتنا بڑا ایک ریفریشنگ فیکٹر ہے ہماری انڈسٹری کے لیے, انڈسٹری کے لوگوں کے لیے, بیکاز ہماری انڈسٹری کے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں ایک ایونیو بتا دیں جہاں پہ ہم اپنے ایشوز کو ایڈریس کریں اور وہیں سے ہمیں اس کا ون ونڈو آپریشن ہو جائے, وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے, اور انڈسٹری کا ایک کانفیڈنس وہ بحال ہو جائے. بالکل, میں ابراہیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ون ونڈو آپریشن کی بات کریں تو اب ہماری جو نظر جائے گی ایس آئی ایف سی پر. اب آپ کیا سمجھتے ہیں تھرو ایس آئی ایف سی ہم کتنے سارے جو ایونیوز ہیں یا پھر ریونیوز وہ اپ ٹیکنگ کر پائیں گے؟ United States applies what is called the rule of 4. Yes. That out of 9 judges, at least 4 must agree to hear the case. And that case goes to full hearing. ابھی جو شاید حبیب صاحب this بات کر رہے ہیں, ابھی ہم نے لیکیج سٹاپ that you're talking about, input لے کے that is not done by a committee of 3. That is why I was going to add. SIFC کا target is $100 billion. Sir, that is what I was saying. What is not unusual is no reasons and hearing is given. فگر لگتا ہے ابھی ہم لوگ IMF کے پیچھے 4 بلین کے پیچھے بھاگ رہے تھے. سر میں وہی تو بتا رہا ہوں, 4 بلین نہیں مل رہے, میں وہی بتا رہا ہوں. Your lordship is saying that when کیونکہ they are for investments, and جو پروجیکٹس ہیں جو لائن اپ ہو رہے ہیں, میڈ بھی نیفتا کریکنگ, میڈ بھی ریفائنری کی بات ہو رہی ہے, ایگریکلچر فوڈ پروڈیوس کے اندر, فوڈ سیکیورٹی کے اندر جو بات ہو رہی ہے ود سعودی, جہاں تک جو نمبرز ہم سن رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت any case just from 3 countries we are looking at a number of $75 billion with an additional offer of $50 billion if those projects are successful. یہ meetings already ہو چکی ہیں, اور now we're moving towards practical implementation of those ideas. SIFC اگر پاکستان میں یعنی کہ $100 billion آتا ہے in the next 3 years, it will change. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب SIFC کا جو فنڈ ہے کس سیکٹرز کے اندر کیا جاتا ہے, یہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو فائنانس ٹیم جو موراکو میں موجود ہے ان کی سعودی عرب اینڈ یو اے کانٹرپارٹ سے بھی ملاقاتیں ہیں, تو از دس ٹرو یا کیا یہ بھی سائڈ لائنز پہ ہیں یا یہ بھی ایک اسکیجولڈ ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ پوری دنیا میں جو اصل کام ہوتا ہے وہ سائڈ لائنز پہ ہوتا ہے. وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر تصویریں کھنچتی ہیں, وہ ایک پری پریپیئرڈ اس کا ایجنڈا بھی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, وہ سب ہوتا ہے. اصل میٹنگ ہوتی ہے سائڈ لائنز پہ, اور کام بھی سائڈ لائنز پہ ہوتا ہے. اور جو خبریں آ رہی ہے جو سائڈ لائنز پہ میٹنگ ہے, ویری رائٹ, یو اے ای کے ساتھ سوورن ویلتھ فنڈز ان تینوں ممالک کے جو سوورن ویلتھ فنڈز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہیں یہ. And that is for us, I think, very important to convince them that Pakistan is ready. Pakistan is ready to help you come into Pakistan. We will take care of your investment and we will guarantee you those. اور شمسی صاحب ایک چیز اور تھی وہ یہ کہ IMF کہتی تھی ہم سے نیگوشیٹ کوئی صحیح سے نہیں کرتا, تو اب جو فائنانس ٹیم ہے وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور بہت ہی اپنا پروفیشنل وے میں کام کرتی ہے, وہ اپنا کام بھی
جانتے ہیں, انہیں پتہ بھی ہے کہ کیسے بات کرنی ہے, اور خود بھی وہ اس چیز کا حصہ رہ چکے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اس وقت ہماری ٹیم ہر کوئی سپریم کورٹ تک نہیں آتا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہم اس کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اینڈ اٹ میکس اے ڈفرینس. اگر آپ پریپیئرڈ ہو, کسی میٹنگ میں پریپیئرڈ ہو, تو آپ جب جا کے وہ بات کرتے ہیں, سامنے والا وہ اس کا کانفیڈنس ہے, کیونکہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم تو جا کے آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. اگر آپ پیسے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دے سکتے کہ ہم وی نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, وی ڈونٹ نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کون دے گا آپ کو پیسے؟ تو یہ بات, having the right team to negotiate, who's done their homework, is very important in winning investor confidence, especially when you talk about FDI or even carry over of loans. چلیں جی, ہمیں رضا جعفری صاحب نے جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہیڈ آف سیکورٹیز ہیں انٹر مارکیٹ سیکورٹیز کے. السلام علیکم رضا, ویلکم ٹو دی شو. جی جی رضا صاحب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, اگر آپ کوئی لاسٹ ویک سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ آگے کب تک جائے گا؟ پلیز سمرائز. جی, you're absolutely right کہ تقریباً 45,000 What I'm citing it, the problem with the کرا provision تھا is not ہم نے that reasons are وہاں not سے ایک اچھی ایک given, or there is no we've hearing. The crossed problem the is 48,000 this اس پہ آ گئے ہم maintainability 48,000 کے لیول پہ. take place تو on the دو تین چیزوں کا اس میں وجوہات شامل ہیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا کلیئرٹی آ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اب سینٹرل بینک نہیں بڑھائے گا, اور وہ تھوڑا آگے کی ایک ویو لے رہا ہے اگلے 6 سے 12 مہینے کی. تو مہنگائی کی شرح ابھی یقیناً اوپر کی طرف ہے, لیکن اگر آپ آؤٹ لک کی بات کریں تو لگ ہی رہا ہے کہ اگلے سال مہنگائی کم ہوگی اور انٹرسٹ ریٹس کے کم ہونے کے چانسز ہیں. دوسری چیز یہ کہ ابھی تک جو لگ رہا تھا کہ شاید اتنا سسٹینیبل نہیں ہو, لیکن اس سے سیریسنس تھوڑی ظاہر ہو رہی ہے اتھارٹیز کی, گورنمنٹ کی, جو ہم نے Sir, I'll read the whole. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination, and the committees of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by chapter 1 or part 2 of the Constitution involved, which shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court, which shall also include the members of the Committee for Adjudication of یہ تو ابھی ریلی اتنی کوئی ہوئی نہیں ہے نا, ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ڈالر میں نیگیٹو ہی ہے مارکیٹ ایئر ٹو ڈیٹ, تو یہ تو کافی پوٹینشیل ہے. اگر یہ تینوں پالیٹکس اور اکانومی ہماری درست چلتی رہتی ہے تو ابھی تو شروع ہوئی ہے ایک طرح سے. بٹ آف کورس ابھی میں ہم جا رہے ہیں ساری پرابلمس حل کر لیں گے, جو کہ ایک اسپیس دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کہا کہ ابھی مارکیٹ نے وہ پرفارم کیا نہیں ہے, تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا ٹریگر کا ویٹ کر رہی ہے مارکیٹ, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے؟ 53,000 کا لیول ہم نے صرف ایک ہی بار ٹچ کیا, اس کے بعد ہم نہیں آئے کبھی. آپ کیا سمجھتے ہیں فائنلی ہم 50,000 تک تو جائیں گے, کیونکہ 48,000 تک ہم جاتے ہیں, 49,000 کو بھی ایون ٹچ کرتے ہیں, پھر واپس ایک بیک فٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں not maintainable, I would say this is what your lordship is. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو مینٹینیبل ہوگا وہ بینچ کے پاس جائے گا. اگر فرض کریں وہ نیگیٹو میں اس کا پھر بھی بینچ کے اوپر پاس جائے گا. سر نہیں جائے گا, کہاں لکھا ہے؟ یہی تو ریڈ ان کرنا ہے, یہی ریڈ ان کرنا ہے, یہی ریڈ ان کرنا ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم ہیں, آئی ایم ایف پروگرام یہ it can go before the same judge. Yes, کو پاس کر لیتے and ہیں. this time یہ کچھ ہماری ٹریگرز ہیں کہ بھی آئل پرائسز کنٹرول میں رہیں, آئی ایم ایف سر پھر تو ریویو جورسڈکشن بھی ختم کر دینی چاہیے. نہیں, مگر دوسری بات ہے کہ اگر یہ اس کو سلوشن ڈھونڈنے سے پہلے جو موجودہ نظام ہے اس قانون کو ایک طرف رکھ دیجیے. اتنی کوئی بڑا اس موجودہ نظام میں کیسے ہوتا ہے اگر آپ دیکھی صاحب, ادھر بھی تھوڑی سی سوری توجہ دے دیں کبھی کبھی. نہیں تو آپ دیکھ کہیں اور رہے ہیں, تو ذرا یہ دیکھ لیجیے موجودہ نظام میں اگر یہ ایئر ٹو ڈیٹ ڈالر ٹرمز میں, تو ہماری تو تصور مارکیٹ کر ابھی لیں ایئر کہ ٹو نہیں ڈیٹ مائنس ہی ہے ڈالر ٹرمز اب میں. تو 184 کی آئی سری لنکا کا یہ ایگزامپل لے لیں, اگر اسی کی ہم پیروی کرتے ہیں تو
پھر تو نیا برانچ میں لکھے گا ناٹ مشکل نہیں ہوگا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس میں وقت ہے، کچھ چیزیں ہم نے پوری کرنی ہیں اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ٹریک پہ رہنا ہے، ہم آف ٹریک نہیں جا سکتے. تو اگر ہم ٹریک پہ رہتے ہیں چیزیں آرام آرام سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو نیا ہائی بنانے میں کوئی بڑی بات نہیں. اچھا، آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے یہ سیناریو؟ ساتھ ساتھ کچھ جو انٹرنیشنل آئل پرائس ہم نے ڈے ون سے ہی امپیکٹ ہوتے ہوئے دیکھے، تو کیا وہ ہماری مارکیٹ کو اگین، کیونکہ ایک اچھی چلتی ہوئی مارکیٹ ہو جب اور اس کے اندر پھر ایسے خدشات آتے ہیں تو obviously یہ اسٹورز انوائرمنٹ ویک ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور وہ دیکھیں I mean obviously جو ہو رہا ہے انفارچونیٹ ہو رہا ہے، بٹ from our perspective اگر یہ چیز ایک localized ایریا میں رہتی ہے، اگر غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہی یہ محدود رہتی ہے تو شاید اس کا اتنا کوئی ریپریکشنز نہیں آئے اور گلوبل کموڈیٹیز. لیکن اگر یہ چیز تھوڑی سی ایکسٹینڈ کرتی ہے اور اس میں ریجنل پلیئرز انوالو ہو جاتے ہیں تو دین آف کورس دیر از اے رسک آف کموڈیٹی پرائسز. ہم نے یوکرین اور رشیا کانفلکٹ میں دیکھا تھا کہ گلوبل کموڈیٹی پرائسز اسپیشلی فوڈ پرائسز اوپر چلے گئیں، آئل اوپر چلا گیا. اگر یہی جو لمیٹڈ رہتا ہے ٹو غازہ تو پھر تو شاید اس کے اتنے وائڈر ریپرکشنز نہیں ہوں. اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری، اس کو تو واچ کرنا ہوگا. بٹ آل آئی کین سے کہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں آلریڈی ہیں تو اس سے تھوڑی سی کمفرٹ آ جاتی ہے کہ جی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے باہر ہیں. تو اگر ہم ڈسپلنڈ رہیں تو ہوپفلی ہم یہ شاکس کو برداشت کر لیں گے. چلے رضا، سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈسپلن رہنے پہ ہی فوکس کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ مارکیٹ از پرفارمنگ گڈ، اکانومی کے نمبر صحیح ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے آنے والے دنوں کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر، کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں بتائیں جس میں آپ نے ایزنگ آف پالیسی ریٹ کے حوالے سے بتایا، انفلیشن کے حوالے سے بتایا کہ وہ بھی کم ہو سکتی ہے. اس بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کچھ اچھی چیزیں بھی یہ بتائی گئی کہ کلیئرٹی پہلے سے دے دی گئی، جو ہمیشہ ایک سرپرائزنگلی ہمیں لاسٹ ڈے اناؤنسمنٹ پتہ چلتا ہے کہ وہ فراڈ یہ ہو گیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب فائنلی وہ چیزیں جو ایک انٹرنیشنل اسٹیپس ہیں، فٹ اسٹیپس، ان کو فالو کیا جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ تھوڑا سا کریڈیبلٹی ریسٹور ہو رہی ہے سینٹرل بینک کی. پچھلے دو مانیٹری پالیسیز میں جو ہے ریٹ کو برقرار رکھا گیا ہے 5% پہ، اور بات ہے کہ یہ چیز ٹیسٹ ہوگی اب ہمارے آئی ایم ایف ریویو میں. اور اگر آئی ایم ایف ریویو آپ کا ٹھیک سے گزر جاتا ہے تو یہ تھوڑا ایک بڑا اسٹرانگ سگنل ہوگا کہ وہ آپ کی دیگر چیزوں کے علاوہ مانیٹری پالیسی سے کمفرٹیبل ہے. ہم آئی ایم ایف ریویو نکالتے تھے تو وہ چیز کافی اسٹرانگ بلیف آ جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹس پیک کرتے ہیں اور سڈنلی 2024 یہ شارپلی نیچے آ سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک آہستہ آہستہ بلیف آ رہا ہے. اگر آپ کی آج کی بھی مارکیٹ دیکھیں اسٹاک تو KC 100 پہ جو آؤٹ پرفارمر تھے یا جو شیئرز اوپر کے لاک تھے یا اوپر اچھے اوپر تھے وہ تھے جن کے کافی لیوریج لیا ہوا ہے، کافی قرضے لیے ہوئے ہیں ان کمپنیز نے. تو یہ اس لیے اوپر تھے کیونکہ مارکیٹ یہ اب آہستہ آہستہ بلیف کر رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس نے اب آگے جا کے نیچے ہی آنا ہے اور انہی کمپنیز کو فائدہ ہوگا جو انہوں نے کافی قرضے لیے ہوئے اور ابھی تکلیف میں ہیں. تو اگر یہ آئی ایم ایف ریویو ٹھیک سے ہو جاتا ہے تو آئی تھنک یہ اور کریڈیبلٹی آ جائے گی اور یہ بہت بڑا ٹریگر ہوگا کہ اچھا انٹرسٹ ریٹس واقعی پیک کر گئے. مارکیٹ از اگین ویٹنگ فار ٹریگرز. ہمیشہ ہی ایسا سین تو ہوتا ہی ہے کہ مارکیٹ میں جیسے ہی ٹریگر ہو جاتا ہے ایک آپٹیمزم اگین کریٹ ہو جاتا ہے. ویل تھینک یو سو مچ رضا، ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ڈیٹیل انالیسس. ہمارے ساتھ شمسی صاحب بھی موجود ہیں اور منیر صاحب بھی موجود ہیں. منیر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا انٹرنیشنلی اگر ہم ڈسکس کریں گے سیناریو، تو یہ ایک انپریڈکٹیبل یا پھر ایک انانیمس سچویشن ہو گئی جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، ایک امپرومپٹو سی سین ہمارے سامنے آ گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ پاکستان اس پہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ It's very alarming for the country, Pakistan itself, کیونکہ اگر ہم اپنی بات کریں ہم اپنی ہیلنگ اسٹریٹجی پہ ہیں، اگر ہم ہیل کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اکانومی کے طور پہ، بٹ اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال ایسکلیٹ ہو جاتا ہے اینڈ وی سی گلوبل پلیئرز جمپنگ انٹو دس تھنگ، تو پھر یہ پاکستان کے لیے ورلڈ اکانومی کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے. یو آلریڈی سین واٹ ہیپن ان رشیا یوکرین. سپلائی چین آپ کی دنیا کی گلوبل سپلائی چین جو ڈسٹارٹ ہوئی، اس کے ریپرکیشن، اس کے اثرات آپ کو آج بھی نظر آ رہے ہیں. ورلڈ کموڈیٹی پرائسز جس انداز سے اس وقت اپورڈ ہائی تھیں وہ ہم نے سب نے دیکھا، اس کی وجہ سے پوری اکانومی، دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی. بٹ پاکستان کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے جو رضا صاحب نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو انٹرسٹ ریٹ کا جو پیک ہے وہ وی سینگ رائٹ ناؤ. اور اگر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں
اگر ہمارا پی ای ریشو دیکھیں وی آر ایٹ دا ویری لوئسٹ پی ای ریشو دیٹ از 4.5%. کسی بھی ڈیولپ اکانومی یا ڈیولپ مارکیٹ کا جو پرائز ٹو ارننگ ریشو ہوتا ہے 12 سے 14 کا ہوتا ہے, اور اگر اسی کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں فار پاکستان اسٹاک ایکسچینج تو یو سی وٹ یو آر سیئنگ کہ 53,000 کا نمبر میرے خیال سے اس کو 60,000 ملٹیپل ہماری 4.5 نہیں 3% پہ ہے وہ تو اور نیچے آ گئی, بلکہ 9% بھی مارکیٹ ہماری اتنا ہی گئی ہے, اس سے آگے گئی ہی نہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. بٹ ہماری ایک جب اچھی مارکیٹ یہ ہم کہتے ہیں ماڈریٹ مارکیٹ رہی تب بھی ہم 7-8% پہ رہے ہیں نتاشا. ایز آف ناؤ اب ہم اگر اسی کو ملٹیپلائی کر لیں تو میرے خیال سے نمبرز آپ کے جو آئیں گے وہ مائنڈ بلوئنگ ہوں گے. ایک چیز اور جو 22% کا جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہے, آج آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں اس کا ایک ریفلیکشن نظر آیا کہ جیسے اسٹیٹ بینک پازیٹیو ہوا, اسٹیٹ بینک کے پاس کلیئرٹی ہے, اسٹاک مارکیٹ کی کلیئرٹی آپ کو ریفلیکشن میں نظر آیا. اگر یہی 22% آپ کسی بھی انویسٹر سے پوچھیں, کسی بھی بزنس کمیونٹی کے شخص سے بات جہاں پوچھیں کہ what the one thing you want, وہ کہے گا کہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کرتے ہیں. یہی انٹرسٹ ریٹ اگر آج 15%, 14% اور سنگل ڈیجٹ ہو جائے جو پاکستان کا رہا ہے کافی عرصے تک, تو میرے خیال سے یہ نمبرز 53,000 60,000 کا نمبرز آپ کو پینٹس نظر آئیں گے. اور یہ پاکستان کی صرف اسٹاک ایکسچینج کی ریفلیکشن جو ہوگی اوورآل اکانومی کی ریفلیکشن ہوگی. سارے سیکٹرز آپ کو پرفارم کرنے لگیں گے. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو لیکوڈیٹی ہے وہ بینکس میں پارک ہوئی ہے, وہ آپ کی سیکٹرز میں نہیں جا رہی, وہ انڈسٹری میں نہیں جا رہی. ونس وہ انڈسٹری میں ریوالو اراؤنڈ کرے گی, یو ول ہیونگ اے گریٹ جاب کریشن, یو ول ہیونگ گریٹ انٹرپرینورز کمنگ اپ. پھر آپ کے ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ آپ کی جس انداز سے پرفارم کرے گی وہ کافی لانگ ڈیو ہو چکا. آج ہم 48,000 کی بات کر رہے ہیں, بٹ اس میں وہ سیکلیکل سیکٹر جو اس وقت پرفارم کر رہے ہیں وہ نہیں پرفارم کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس اور بھی سیکٹر ہیں نا, نیو مطلب آئی ٹی سیکٹر ہمارے پاس پہلے تو ہینڈ فل سیکٹرز ہوتے تھے, اب تو ہمارے پاس ورائٹی آف سیکٹرز ہیں. سو یہ کہ اسٹاک مارکیٹ از اے بیرومیٹر آف اکانومی. اب ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی اکانومی سیٹل ڈاؤن ہے, اس کی آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں کہ وہ کیا پرفارمنس دے رہی ہے. ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے منیر صاحب نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہاں سے ہم چیز ہو رہے ہیں, تو اب فائنلی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے پرانے زخم بڑھ چکے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا کنٹرول, جیسا ہماری اسپیڈ ہے, ہماری اسپیڈ کے ساتھ بھی آگے بڑھنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے جو اندر لوپ ہولز ہیں ان کو فکس کرنا ہے. چلے میں ابراہیم صاحب سے پوچھوں گی. ابراہیم صاحب, ایکسپورٹس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج ہم نیوز دیکھتے ہیں کہ چائنا سے ہماری ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے, اور although it's quite minimum amount 5%, لیکن it's lot of thing, کیونکہ ہم کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے اس چیز کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یہ انکنونشنل سیکٹر کی ہے, یعنی کہ میٹ کے سیکٹر کی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت کی جو انکریز آئی ہے وہ میرے خیال سے از ڈائریکٹلی کوریلیٹڈ ٹو جو آپ کی ایک پریویس گورنمنٹ نے ری نیگوشیٹ کیا تھا ایف ٹی اے ود چائنا. اس کے اندر جو آپ کی لسٹ تھی وہ ری ایویلیویٹ ہوئی تھی. دیکھا گیا تھا کہ پاکستان اور چائنا کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کے لیے چائنیز کاؤنٹر پارٹس اگریڈ ٹو ایڈ فیو آف دیز آئٹمز ٹو دی لسٹ. آئی تھنک اٹ واز 127 یا 128 آئٹمز ایڈ ہوئے تھے اس ایف ٹی اے کی لسٹ کے اندر. اور اگر آپ نمبرز دیکھیں, ٹرینڈز دیکھیں, انہیں 127 آئٹمز کے اندر آپ کو گروتھ نظر آئی ہے. All of this 5.5% is important ہوتا ہے فری ٹریڈ اگریمنٹس کا سائن ہونا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے جی سی سی سے بھی ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے منسٹر آف کامرس نے اور منسٹر آف انڈسٹری نے. دیکھیں فری ٹریڈ اگریمنٹس آر سسٹم یہ کہ اس قانون کو ایک منٹ ایک طرف رکھ دیجئے جی. اب کون سی اپیل ہے ہی نہیں نا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ قانون جو آیا ہے 99% خامیوں اور پرپورٹڈ خامیوں کو دور کرنے کے لیے وہ اس لحاظ سے برا ہے کیونکہ وہ 1% کیسز جس میں فل کورٹ ہوگا کوئی اپیل نہیں ہے. تو پہلے تو پھر اگر آپ یہ بات مان لی جائے تو آپ پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں یہ امپلائڈ ہے کہ یہ قانون درست ہے. اب آپ 1% کی جو اپیل پرووائڈ کر دیں تو پھر یہ نکلے گا, یا تو آپ کہیں گے کہ یہ 99% مسئلہ حل ہو گیا 1% کا ہو گیا. یہی بات کروں گا کہ the mere fact that there is impunity in certain category of cases would not make the law unconstitutional. They may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant.
because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because کسی کو رائٹ ملے گا, کسی کو رائٹ نہیں ملے گا. Again the question will be یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا. Again we go looking and hunting for principles, کہ کون سا principle apply کریں. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that because Parliament has said appeal ہونی چاہیے. اور اپیل ہونی چاہیے تو کا مطلب ہے that every order of the Supreme Court under 184 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose کہ اب فل کورٹ بیٹھ گیا تو سب اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب نے کیس سن. Right of appeal is a right of appeal which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So یہاں کیسے ہم وہ رائٹ لے لیتے ہیں واپس, ہم کہیں گے نہیں یہاں نہیں ہے کیونکہ ہم سب بیٹھ گئے. Mr. Faisal, if you look at the, to me it appears to be an intra-court appeal. So if the High Court, if the larger bench is constituted, there's an intra-court appeal. So if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an intra-court appeal. اچھا جی اس میں ایک اور بات اگر آپ مد نظر رکھیں, ہم اگین ریلم آف کنجیکچر سنگل بینچ اس وجہ سے جب ڈی بی سنتی ہے ہمیں ڈفرینٹ اپنے ریجن کے اندر اپنی ایک ڈپلومیسی کو اکنامک اور سوشلی طور پہ کام کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم جو ہمارے پاس میسر ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے فردر یوٹیلائز کر کے یہ تمام چیزیں بھی لگے ہاتھوں کر دیں. بالکل کر لینی چاہیے. یہ ساری پالیسیز ہیں دے آر کہیں نہ کہیں فائل میں پڑی ہوئی ہوں گی. کون سی فل کورٹ کو اپنا پالیسیز تو ہیں, پالیسیز ساری ہیں, ہمارے پاس ہر چیز سائن کروا لیں. ابھی ول ہے, پولیٹیکل ول ہے, آپ کی انڈسٹریلسٹ کی ول ہے, آپ کی بزنس مین کی ول ہے. لوگ مل کر بیٹھ کے اس وقت اس کو کر گزرے تاکہ یہ کام ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ہیو اے روبسٹ اکانومی. رائٹ, میں منیر صاحب سے پوچھ چاہوں گی, منیر صاحب بڑے ٹریگرز ہم نے دیکھ لیے, اگست سے بڑے سرپرائزز بھی دیکھ رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ جب کوئی انیشیٹو آتا ہے تو واو ہم اسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے, ہم نے یہ بھی ہو گیا, یہ دس از ویری گڈ. خاص کر جب اب نان پاکستانیز کے حوالے سے ایک پالیسیز وضع ہو رہی ہے تو وہ بڑی ایک اچھی بات ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ لوگ ویٹ کر رہے تھے کافی عرصے سے اور سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. اب ہو رہا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ سوچتے کچھ اور بھی ایسا ہے جو سرپرائز باقی ہے, کوئی ایسا ٹریگر؟ ایک چیز اور ہو سکتی ہے, ہم ایکسپورٹس کی بات ہوگی, آپ بالکل رائٹ ایشو کہ پاکستان کو ایکسپورٹ نمبرز انکریز کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ایکسپورٹ نمبر جب ہم انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں, جب ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اوپر جاتے ہیں تو وہ سیکٹر ایسا ہے ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اس کو ایک پالیسی چاہیے, ایک ٹائم زون چاہیے. بٹ دیر آر سو مینی ادر سیکٹرز, سروسز سیکٹرز آپ کا ایسا ہے اس میں آپ بہت تیزی سے ایکسپورٹس انکریز کرتے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ جو شاید آپ کے ناظرین کے لیے کچھ نیا ہوگا, آپ کی جو سی فوڈ انڈسٹری ہے, جو لائیو سی فوڈ انڈسٹری ہے, جب آپ اس کی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایکسپورٹ کا جو نمبر ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. بلو اکانومی کو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ایکسپلور کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے. اور آپ کی جو ایکسپورٹ ہے, اگر آپ صرف چائنا کو اس کی نیڈز, چائنا کی صرف نیڈز پوری کرنے کی صرف آدھی نیڈز بھی پوری کر لیں تو میرے خیال سے بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہو سکتی ہے. اگر اس ایریا کو بھی دیکھا جائے تو میرے خیال سے دیٹ وڈ بی اے گریٹ تھنگ فار پاکستان. ویل تھینک یو سو مچ منیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شمسی صاحب کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی, اس میں ڈیٹیل بات ہوئی ہمارے اوور آل روپی ویلیوشن کے حوالے سے اور اس کے امپیکٹس. دیٹس آل. اسی نوٹ پہ ہم کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. My response would be the obvious conclusion is that there is a flaw. And there is no flaw. Is so apparent. There is no flaw. There is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world will provide an appeal. Nobody is saying that there should be an appeal. You have actually misunderstood. No, Mr. Siddiqui, the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the committee decides, whereas in this case, where a
a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? appeal de hi nahi sakta. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. We go around and put a full stop to it. کہ جب فل کورٹ میں ہم بیٹھ کے یعنی کہ ہم نے جب ڈیسائیڈ کر لیا فل کورٹ تو دین دیر از نو رائٹ. مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو ریاستی جبر کا سامنا ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو ہراساں کر رہی ہے. قابض بھارتی افواج کے مظالم کو منظر عام پر لانے کی پاداش میں کشمیری صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. 5 اگست 2019 سے مودی حکومت نے کشمیری صحافیوں پر مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. دیکھ فل کورٹ آئی ڈونٹ تھنک even a right of appeal can be demanded. Now, the issue is that in case sir, it is an impossibility. You cannot provide. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن اپیل میں یہ بتایا گیا وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں کہ یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں. دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. نہیں کرنی. اور لاجر بینچ کا مطلب یہ فل کورٹ کے اوپر يتوجأ بها في بطنه في نار جہنم خالدا فيها ابدا. جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے جہنم کی آگ میں اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں ضرب لگا رہا ہے اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ریٹروسپیکٹیوٹی کا ایشو تھا. یہ اپیل دے دی گئی ہے ریٹروسپیکٹیو. There are two principles which they radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, appeal will not lie. These are not orders which, that's the first thing. One second, does the law say this or this is the interpretation of the law? 184(3 کے orders ہے نا. اگر آپ نے ریویو فائل کر دیا اس پہ ریویو کا آرڈر آ گیا. اگر کسی کو ریویو have the right to appeal, you have to do there is a cut-off date for filing appeal. وہ سچویشن آئے گا دیکھ لیں گے. میں بتا دوں آپ مفروضوں کو جا رہے ہیں بہت میری because the right of appeal is not been extended to what will happen to the scenario when there is a full court. The other thing, it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law where it gives create the right of appeal, but it is struck down only because in one given scenario there is no right of appeal? And sir, no law can be struck down on the argument of flood. No law. اب آگے بڑھیں گا, آگے بڑھیں. The second distinction is that in every retrospective law, the worship has said that this
retrospectivity will never apply to closed and past transactions, اور وہ vested rights کو صرف 184 سے 1% سے کم ہوتی ہے. آپ نے ریویو نکال دیا, رائٹ نکال دی, کلوزڈ اینڈ پاس. کل یہ آرگومنٹ ہوا کہ اس کو ہم ریڈ ڈاؤن کر لیں, اینڈ اٹ ایکچولی وہ ایک ایک کر کے ہمارے آس پاس کے ستونوں کو گرانا چاہتے ہیں تحسین پاشا. اگر سلطان معظم کو مجھ پر ذرا بھی شبہ ہے تو پھر میں اب بھی کیوں جی رہا ہوں؟ بادشاہ ہم زخمی ہیں. جب تک سانس چل رہی ہے ہمارا فرض جاری ہے. اشرف عزیز یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میسن اجلاس میں کوئی اور پاشا شریک ہو رہا ہے. محل میں ہمارے مہمان بن کر رہیں گے. اسماعیل پاشا فرار ہو گئے ہیں. اگر وہ ایسے مواد کے ساتھ پکڑا گیا تو بری طرح پھنس جائے گا. کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک انہیں ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا. ہم نے ایک شخص کے پیچھے اپنے 3 پاشا بھیجے, لیکن پھر بھی وہ قتل ہو گیا. میری موت سے عبدالحمید کو کیسے چوٹ پہنچے گی؟ ہم عبدالحمید کو مارنے کے لیے نکلے ہیں. سلطان کو مارنا بالکل الگ بات ہے. ہیکلر صاحب, تو یہ آپ ہیں. being a constitutional provision that can be provided by a simple law-making power of the legislator. I have extensively dealt, اگر آپ میرا نوٹ دیکھ لیجیے گا, I just want to, کیونکہ بہت وقت ہو گیا, اگر آپ الاؤ کریں نظر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. And that has been done in other laws. I mentioned 2 laws, the law reforms ordinance, constitutional forum, appeal is provided. No, my lord, I think it is plainly, that is what, when I had read the judgment, it has been explained. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the... Sir, there is nothing in the Constitution. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار علی مردان ڈومکی کی ملاقات. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے لیے منعقد ہونے والے ایپیکس کمیٹی کے 14ویں اجلاس سے متعلق بریفنگ. صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. نگراں وزیر داخلہ میر سرفراز احمد بگٹی کی بھی شرکت. آج میں نے سب سے کم سوال پوچھے. صدیقی صاحب, میں نے آج سب سے کم ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.14 سستا, قیمت ₹280.51 ہو گئی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 418 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 48,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کر گیا. It makes Parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کل تک ملتوی. سپریم کورٹ اپنا احتساب خود کرے قبل اس کے کہ یہ کام کوئی اور کرے. 2015 میں 21ویں آئینی ترمیم کی سماعت کے بعد اس معاملے پر سماعت کے لیے فل کورٹ بنی ہے. فل کورٹ کے فیصلے پر اپیل سے متعلق مفروضوں پر بات نہ کی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کل دلائل دیں گے. In terms, because there is no constitutional 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کی ہدایات چیئرمین پی ٹی آئی نے دی. پی ٹی آئی اجلاس کے شرکاء نے مل کر 6 مئی کی ریلی کی جگہ کا مقام کچہری چوک سے مریر چوک تجویز کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری ساری لڑائی فوج سے ہے. اگر گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو, آئی ایس آئی کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر حملہ آور ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی زہر آلود تقاریر کے ذریعے فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف نفرت کے بیج بوئے. 9 مئی کے واقعات پر شرمندہ ہوں. صداقت عباسی کا اعترافی بیان. چیف جسٹس فل کورٹ نہ کال کرے, اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے تو پھر پارلیمنٹ. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء. ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. مزید 88 خاندانوں کی ترخم کے راستے وطن روانگی. مجموعی طور پر 332 خاندان افغانستان واپس جا چکے ہیں. ڈیڈ لائن سے پہلے غیر قانونی مقیم غیر ملکی خود سے پاکستان چھوڑ سکتے ہیں. بنیادی بات تو یہی آ کے ٹھہرتی ہے نا.
اب سادی باتوں کو سادے الفاظ میں بیان صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات. شفاف غیر جانبدار انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے. انتخابی عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع کی فراہمی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مکالمہ اور اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے. صدر ممتاز آپ کہیے گا فلاں آپ پڑھ لیجیے کانسٹیٹیوشن لوگ آپ کو سارے جواب ملیں گے. نہیں مانتے. بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے. عوام کی ترقی اور فلاح حکومت کی ذمہ داری ہے. پرامن اور سازگار ماحول میں صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات یقینی بنائیں گے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی بلوچستان اسمبلی کی سابق رکن فرا عظیم شاہ سے گفتگو. ملاقات میں انتخابات سمیت بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا آذربائیجان کا دورہ. ای سی او وزرائے خارجہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلوچستان کے گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ، نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور نگراں وفاقی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ بھی موجود تھے. اسرائیلی طیاروں کی غازہ سمیت فلسطینی علاقوں پر چوتھے روز بھی بمباری. 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا. صہیونی بربریت میں شہداء کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی. میڈیا ٹاور پر حملے میں متعدد صحافی لقمہ اجل بن گئے. 1,23,000 سے زائد لوگ بے گھر. حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک. ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری. انٹربینک ڈالر مزید اسرائیل کی بربریت پر امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. فلسطین کی عوام نے بہادری سے اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے. جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 48,000 کی نفاتی حد عبور کر گیا. حیدرآباد میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ. سری لنکا کو پاکستان کو 345 رنز کا ہدف. کوسل مینڈس اور سمارا وکرما کی سینچریاں. مینڈس نے 122 اور سمارا وکرما نے 108 رنز بنائے. حسن علی کی 4 وکٹیں. میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست. صداقت عباسی کا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بیان حلفی. 4 مئی کو پی ٹی آئی اجلاس میں 6 مئی کی ریلی کا مقام کچہری سے مریر چوک تجویز کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کچہری چوک کا فاصلہ جی ایچ کیو سے تقریباً 5 منٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ساری لڑائی بھی فوج ہی سے ہے. اور دھرمشالہ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 137 رن سے شکست دے دی. انگلینڈ نے 9 وکٹوں پر 364 رنز بنائے. ڈیوڈ ملان کی 140 رنز کی شاندار اننگ. بنگلہ دیش 227 رنز بنا کر آؤٹ. میچ پی ٹی وی ہوم پر براہ راست دکھایا گیا. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا. ڈیڈ لائن میں 21 دن باقی. سورخم سرحدی گزرگاہ سے 332 خاندان افغانستان جا چکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. ٹی ٹی پی سے منسلک افغان دہشت گردوں کے اعترافی بیانات. مختلف مواقع پر افغان حکام کو ناقابل تردید شواہد کی طویل فہرست پیش کی گئی. شواہد کی فراہمی کے باوجود افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری. پاکستان میں 2 دہائیوں پر محیط جاری دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کا کردار روزہ روشن کی طرح عیاں. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا 8واں میچ. حیدرآباد میں سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری. پہلی وکٹ 5 رنز پر گر گئی. خوشحال پریرا بغیر کوئی رن بنائے پویلین واپس. فاطمہ سانچا اور خوشحال مینڈس کا میچ کی سکور 33 کرکٹ ورلڈ کپ کا 7واں میچ. دھرمشالہ میں انگلینڈ کا بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 365 رنز کا ہدف. ڈیوڈ ملان کی شاندار سینچری 140 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. جروٹ نے 82 رنز بنائے. جونی بیرسٹو نے 19 سینچری سکور کی. میچ پی ٹی وی ہوم پر براہ راست. اور غیر ملکی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان پر بڑے کھل کر بات کی ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. ضلع شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوان شہید. بھارتی فورسز کی جانب سے ضلع کے علاقے میں رات گئے آپریشن. محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران نوجوانوں کو میں نظر آ رہا ہے جو کہ بہت اہم بھی ہے اور اس پر بات کرنی بھی چاہیے. اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کو
انداز میں جو شروع سے اپنا ایک سٹانس لے کے چل رہا ہے، یقیناً ہم اس سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی طیاروں کی غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر شدید بمباری. جبالیہ مہاجر کیمپ میں شہری شہید. صہیونی جارحیت میں شہداء کی تعداد 704 ہو گئی. 4000 سے زائد زخمی. رفح شہر میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق. 1,23,000 سے زائد بے گھر. اسرائیلی فوج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی. غذائی اشیاء، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند. حماس کی کارروائیوں میں 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک. اعلیٰ فوجی افسران سمیت 150 اسرائیلی غیرقمار. معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. بہرحال جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، اس سے کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. اب جب السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں آپ کا کریں گے خیر مقدم. میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم. ناظرین، اس وقت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری. پھر اس کے علاوہ انڈیا، یورپ اور امریکہ جو ایک نئے کوریڈور کی بات کر رہا ہے، اکنامک کوریڈور کی، جو obviously ہم جانتے ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے اس کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نئی کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا. اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو پھر یہ معلوم پڑتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو جس پر ہم ڈسکشن کریں گے پروگرام میں. اور جو پینلسٹ میرے ساتھ ہیں ان کا انٹروڈکشن میں دیتی ہوں. ہمارے ساتھ حافظ سعید خلیل صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر پروفیسر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ان کے ساتھ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. رشید صافی صاحب سینئر صحافی ہیں اور سینئر تجزیہکار ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ ہمایوں خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمایوں خان صاحب بھی سینئر صحافی اور تجزیہکار ہیں. سر آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. میں حافظ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. یقیناً یہ بڑا اہم انٹرویو ہے اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، خاص طور پر اگر ہم فلسطین سے آغاز کر لیں، ایک تو اوور آل اگر آپ اس پر بات کرنا چاہیں، کیونکہ نیشنل انٹرنیشنل دونوں ایشوز کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا. پھر اس کے بعد جو فلسطین اور یہ معاملہ جو چل رہا ہے اسرائیل کا، حماس، جو ساری چیزیں ہیں، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ جو بڑے واضح انداز میں بتائی. جہاں صاحب نے پوچھا تھا پہلے ہی دن سے پوچھے ہیں، اور وہی میرے خیال میں اصل سوال ہے. کمپٹنسی کی والی بات رہ جاتی ہے. ادروائز وائی یو ہیسیٹیٹنگ سے آپ لوگ اپنا کام صحیح کریں تو یہ نہ رجسٹریشن کی ضرورت بنتی نہ کچھ ہوتا. اب جب رجسٹریشن بن گیا ہم کہیں گے ہم کسی سے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. ہمارے پاس جتنے کیسز پڑھتے ہیں فیصلہ کریں، وہاں کے ایک کے سنیں دن میں 50 کے سنیں، ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے، نہیں سوری اس طریقے سے نہیں چل سکتی. ہر عدالت کو احتسابی کرنا سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی اور اس کی احتسابی کرے. پہلے سیدھی بات ہے، سیدھی بات نہیں Parliament can ever say anything about constitution then section 2 goes. But I don't think if anyone can point out any element which violates the independence of the judiciary in terms of the public. And it is a misnomer that the Chief Justice is no longer a part of the constitution of the bench. He is one of the members. His role has not been eliminated. I move on to the second one, which is the most difficult, which is Justice Shahid had asked a very important question about Human Rights Council کی ایک رپورٹ جو ہے سامنے آئی ہے ابھی، اس میں جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی سے وہاں شہری زندگی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے. اس پر ایک عالمی آواز بھی اٹھ رہی ہے، دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کی اس ناکہ بندی کے خلاف. یہ ایک الگ پہلو ہے. This is the only provision which I would ask your lordships to read. سب یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان اس وقت کیا اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک موقف جو ہے بڑا واضح طور پر دوبارہ سامنے آیا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر نے یہ بات بڑے کھل کر کہی ہے کہ پاکستان فلسطین میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا خواہش مند ہے اور فلسطینی عوام کی خواہشات کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دسمبر 1947 آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری کنونشن ہے، قائد اعظم صدارت کر رہے ہیں. اس کنونشن میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اور وہ ریزولوشن یہ تھا کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے.
یہ اس کے بعد قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرومین کو خط لکھا اور اس میں یہ مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنے کے لیے آپ اس میں شریک کار بنیں اور ان کو سہولت دیں. دیکھیں یہ بانیان پاکستان کی اپروچ تھی. یہ بانیان پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے ایک موقف اپنایا ہے اور یہ وہی موقف ہے جس کو تمام حکومتیں اور آج لے کر چل رہی ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک پرامن علاقہ بنے. مشرق وسطیٰ میں جارحیت ختم ہونی چاہیے اور یہ ختم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہاں آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو جائے, ان کو حق ملنا چاہیے. میں فلسطین کے شعبے چاہ رہی ہوں کہ ذرا صافی صاحب کا بھی کامنٹ ہے. صافی صاحب ان سے جو سوالات کیے گئے That is why I was going to add. فلسطین کی حمایت کی ہے اور اس وقت جو اسپیسیفک سچویشن ہے, that is what I was saying. What is not یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ no reasons and hearing is given. فلسطین میں یا کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے گا. سر میں وہی تو بتا وزیر رہا اعظم صاحب نے کہا میں کہ وہی ایسی کوئی بتا ڈیمانڈ نہیں ہے. Your lordship is saying ناہید یہ فلسطین کا معاملہ بہت سلگتا ہوا ہے. اس پہ ضرور میرے خیال میں آپ پروگرام کے دوسرے حصے میں زیادہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے. جو وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں فلسطین کا مسئلہ نو ڈاؤٹ کہ مسلمانوں کا اور پوری امت مسلمہ کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے, تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے کیونکہ ایک فریش واقعہ ہے. لیکن وزیر اعظم کے انٹرویو کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. فلسطین کے معاملے پہ ہم بات ضرور کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے جو وزیر اعظم صاحب کے اور جو ہمارے پاکستان سے ریلیٹڈ براہ راست جو مسائل تھے ان میں جو انہوں نے گفتگو کی, اگر اس کو تھوڑا سا ہمیں الیبوریٹ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو وزیر اعظم سے نے بڑے دو ٹوک انداز میں جو بات کی, اور ایک تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ دونوں سے انٹر لنکڈ اس لحاظ سے ہے کہ دونوں پہ غاصب طور پر ایک غاصب حکومتوں کا قبضہ ہے. تو اس لحاظ